अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। न्यूज़ रूम में आज सबसे पहले बात करेंगे हम पार्लियामेंट में होने वाले मुश्तरका इजलास की। इंतखाबी इस्लाहात बिल और निगरान हुकूमतों के इख्तियारात में जो तोसी का मामला था वो अब कल तक मौखर हो गया है। PTM 15 माह तक कानून साजी पर एक पेज पर रही, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि निगरान हुकूमतों के क़याम से चंद रोज़ पहले ही कानून साजी के मामले पर कुछ इख्तलाफ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हम उसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म आखिर कौन होगा, क्योंकि कल तक तो ऐसा लग रहा था कि हमें उसका जवाब मिल गया है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमतों के जो रद्द अमल आया उसके बाद वो सवाल जूं का तूं है और अब देखना ये है कि कौन होता है निगरान। यकीनी तौर पर कल तक जो आपको लग रहा था उसी की वजह से आज कौमी असम्बली का इजलास पूरा नहीं हुआ है। कल जिस तरह से रद्द अमल आया, फैसल करीम कुंडी, सेनेटर शहरी रहमान ने गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फिर रात गए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को एक इंटरव्यू के ज़रिए कहना पड़ा कि ये अफवाहें हैं, ये कोई ख़बरें नहीं हैं, ये नाम फाइनल नहीं हुआ। और इत्तेहादी एक पेज से जब हटे तो कौमी असम्बली में आज सेनेटर रज़ा रब्बानी को ये कहना पड़ा कि हमें जो कानून साजी करने जा रहे हैं उसका मुसविदा नहीं दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप इस मुश्तरका इजलास को भी पार्लियामेंट के इजलास की तरह, यानी कौमी असम्बली के इजलास की तरह या सेनेट के इजलास की तरह एक रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं। तो मजमूई तौर पर ज़रा खिंचाव नज़र आया और आज यूँ लगता है कि सेनेटर रज़ा रब्बानी की तकरीर से बाकायदा तौर पर जो अमली सियासत है और पार्लिमानी सियासत है उसमें पीपल्स पार्टी ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तरामीम के साथ पेश की जाने वाली कानून साजी को कल तक के लिए मौखर कर दिया। स्पीकर ने कहा कि जिन कवानीन में तरामीम पेश होनी हैं वो एक दिन के नोटिस के सबब कल पेश की जाएँ। जिन बिलों के साथ इजाफी तरामीम हैं वो बिल कल कानून साजी के लिए ज़ेर गौर आएंगे। पार्लियामेंट के इजलास में हुकूमती अराकीन के एतराज़ात पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज के एजेंडे को कल तक ले जाने की तजवीज़ दी। कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में इत्तफ़ाक़ राय के साथ सब कुछ हुआ, साथियों की तसल्ली के लिए इजलास को कल तक ले जाएं ताकि तरामीम का जायज़ा लिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि कुछ मेंबरान की जानिब से एतराज़ उठाया गया था, इसलिए बिल्स को डेफर किया जा रहा है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा भी जारी रहा, नारेबाजी भी हुई। गो के बैरिस्टर अली ज़फ़र को भी फ्लोर मिला था, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और ये बताया कि किस तरह से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ास तौर पर जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला उस पर जो कमेटी थी हाउस की उसने मामलात को तय किया, इत्तफ़ाक़ राय है, लेकिन अब जब फ्लोर पे आए हैं तो सब बता रहे हैं कि उन्हें एतराज़ है। ये मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है। राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहब अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। राना साहब पहले आपकी तरफ आता हूँ। ये फिर देखा आपने कल जो नाम फिर फैलाया था, उड़ाया था, बाद में आपने खुद ही कहा अफवाह है, कोई सदाकत नहीं, उसकी वजह से आज आपके दोस्त आपसे नाराज़ हुए, कुछ खिंचे खिंचे नज़र आए। अब क्या करेंगे इनको मनाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी अगर आपने तरामीम करनी है एक्ट के अंदर तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको मेजॉरिटी की ज़रूरत है, तभी वो मुमकिन है। और उसके अंदर जो मुशावरत दरकार थी वो नहीं थी, और उसका जो है वो आपने देख लिया असेंबली में जो सूरत हाल थी। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मुशावरत कर ली जाएगी और अगर मेजॉरिटी का इन जो है वो इसमें इंटरेस्ट हुआ तो तभी ये मुमकिन होगा। बाकी देखें, कोalition अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथली चली, अभी भी चल रही है। कल जो चीज़ जो वाज़े हुई वो ये हुई कि जो हर जमात की या कोalition पार्टनर की जो केयर टेकर सेटअप के लिए जो नाम जो उन्होंने करने हैं, अभी तो इंटरनल वर्किंग पार्टीज की चल रही है, तो आपस में एक्सचेंज नामों का तो अभी सिटिंग उस तरीके से हुई नहीं, और अभी प्रिलिमिनरी स्टेज एक चल रहा है। उसके लेकिन अंदर आपकी इंटरनल जो मुशावरत है उस पर देखें पीपल्स पार्टी ने किस हद तक एक्सटर्नल रद्द-ए-अमल दिया कि आपको रात को खुद ही कहना पड़ा, आप इनकारी ही हो गए इस नाम से कि ये तो है ही नहीं। अब आप कह रहे हैं इंटरनल मुशावरत है पीपल्स पार्टी से। शैला रज़ा साहब, हाँ जी बोले राना साहब। देखिए, पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि उनको किसी नाम पे इख्तलाफ है। उन्होंने ये कल भी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई नाम पहुंचा ही नहीं है। तो वो जब वो स्टेज आएगा तो पहुंच जाएगा, और उसके ऊपर जो मुशावरत रिक्वायर्ड है वो उसके ऊपर बातचीत हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर पीपल्स पार्टी के एतराज़ पे इसको नहीं हटाया तो यकीनी तौर पर फिर एतराज़ करने वाली कुव्वत कोई बड़ी है। मैं इस तरफ आऊँगा आपके पास। शैला रज़ा साहिबा से बात कर लेते हैं। शैला साहिबा, ये क्या हुआ? 15 महीने तो बड़े अच्छे गुजरे हैं, सारे मामलात अच्छे चलते रहे, लेकिन आज रज़ा रब्बानी साहब की जो तकरीर है उससे फिर ये तासुर क्यों लिया जाए कि पार्लिमानी सियासत में आज आपने अपना पहला कार्ड जो है वो शो किया और बताया कि किस तरह से कल के नाम पर आप ऑफेंड हुए हैं और अपना एहतजाज आपने रिकॉर्ड करवाया फिर आज? अच्छा, पहली बात यह है कि देखिए, मैं प्रोग्राम कर रही थी लाइव, जब ये खबर चली तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये इतना फीलर
जो था उसको स्ट्रॉन्ग किया गया, जिसने भी ये छोड़ा था कि शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि मीडिया कुछ और भी देखे कि महंगाई है या कुछ है, ये नॉन इशू को जो है वो इशू बनाया हुआ है। और अगर कोई पार्टी अपनी इंटरनल मीटिंग में कुछ नामों को डिस्कस कर रही है तो ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन वो सिंगल होकर इस पे ऐलान नहीं कर सकती। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक गलत शोशा छोड़ा गया था जिसको क्लैरिफाई किया गया। अच्छा शैला साहब ये भी बताइएगा कि दुबई में मैं बात पूरी कर जी, दूँ। जी। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, जब हम असेंबली में कोई बिल लेकर आते हैं तो इसके बावजूद कि कैबिनेट से पास होता है, लेकिन असेंबली तक आते आते उसमें कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाती है कि या तो एट वंस जो है अमेंडमेंट्स की जाती हैं या ऑब्जेक्शन अगर आ जाए तो जमहूरी तरीक़ा यही है कि फिर उसको एट वंस पास नहीं किया जाता और उसको फिर लेकिन जो आप बात कर रही हैं ना उसमें तो देखें आप 15 महीने का आपका साथ है और आप इतनी बड़ी बात नहीं होती है। सिंध गवर्नमेंट में इस वक्त हम खुद ही सारा सब कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ही की साइड से बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, तो ये जमहूरियत की निशानी है। लेकिन चलें एक काम करते हैं ना, हम सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब की आज की जो गुफ्तगू है उसको ज़रा देख लेते हैं, सुन लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए वो कहना क्या चाह रहे हैं। जो आप कह रही हैं उसको भी हम उस तराजू से देखने की कोशिश करें। सुनवाइएगा सेनेटर रज़ा रब्बानी कहते क्या हैं। ये अमेंडमेंट्स हैं, इन अमेंडमेंट्स को जब तक आप जक्स्टा पोजिशन में ओरिजिनल लॉ के साथ नहीं रखेंगे और उनको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बैठ के अगर आप जॉइंट सिटिंग को भी सेनेट और नेशनल असेंबली की तरह रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं और बेतौकीर करना चाहते हैं तो वो एक अलग मसला है। तो ये है सूरत हाल। सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब की जो राय है वो आपने सुन ली। शैला साहिबा, इसको सुना जाए तो ये तो आप पर भी तनकीद है, इन्होंने तो आप पर भी तनकीद की और जो मजमूई तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद है उस पर तनकीद की कि पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाया गया है गुज़श्ता 15 महीने में भी, जिसका आप ताना गुज़श्ता हुकूमत को देते हैं। ऐसी बात उन्होंने महसूस की होगी किसी लेजिस्लेशन पर कि जिसके दौरान कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस जो हैं जो ये समझ रहे होंगे कि इस पे मज़ीद जो है वो मीनिंगफुल डिस्कशन होती या इसमें कुछ किया जाता, और उसके लिए सबका इत्तफाक राय हो गया। वो रज़ा रब्बानी सिर्फ सैनिटर ही नहीं कानूनदान भी हैं, तो वो कर सकते हैं। चलें लेट्स सी कल क्या करते हैं, कल के दिन भी देख लेंगे, मुझे पता चल जाएगा। राना साहब देखिए, इसको अगर नून लीग को भी इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, उन्होंने इस वक्त नहीं, राना साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप पता नहीं देख पा रही हैं या नहीं देख पा रही। राना साहब मुस्कुरा रहे हैं। राना साहब मुस्कुराते हुए ये बताएं कि ये नाम आया कहाँ से था, फिर रात गए आपको इसकी तरदीद करना पड़ी। अच्छा उबैद, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, राना साहब आपसे भी पूछना चाहूँगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पहले तो ये नाम आया नहीं है, लेकिन अगर ये आ जाता और ये फाइनल हो जाते तो काफ़ी अच्छा होता। तो सर ज़ूम आनी बातें नहीं, देखिए बात बड़ी सिंपल है। अभी तो इंटर कोलिशन पार्टनर्स जो है कोई बैठक ही उस लेवल पे नहीं हुई जो नाम फाइनलाइज करे। हमारी कमेटी बन गई है जो नाम सजेस्ट करेगी PMLN की तरफ से, और फिर वो दूसरी जमातों से जाके जो है वो उनके नामों के साथ मुशावरत होगी, फिर हुकूमत के फाइनल 3 नाम आएंगे और फिर आप उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर जो हैं उनसे नाम लेके फिर फाइनल होगा। तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, डेफिनेटली बहुत सारे। मुझे जरा ये समझना है कि आज आप दोनों का अपना अपना वर्जन है, लेकिन ज़रा हमारे जो नुमाइंदा खुसूसी हैं इस्लामाबाद में सिद्दीक साजिद पार्लियामान के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या रहा पार्लियामेंट में। जिस तरह आप लोग बता रहे हैं उसी तरह हुआ है, कुछ मुख्तलिफ है। सिद्दीक साजिद साहब ज़रा हमें बताइए कि आज पार्लियामेंट का जो इजलास था जिसने होना था और उसमें बड़ी सारी कानून साजी पेंडिंग थी, वो फिर मौखर क्यों हुआ, माहौल क्या था फ्लोर का? नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद, सिद्दीक सुन रहे हैं अगर आप तो बताइएगा आज पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास हुआ उसका अहवाल।
جی بالکل، آج پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا اس میں اہم قانون سازی جو تھی وہ کی جانی تھی، خاص طور پر جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں جو یہ نئی شک شامل کر رہے ہیں 230 کے اندر 2A، اس کے اوپر اتحادیوں نے ہی اعتراض کر دیا، اور جس میں JUI فیض شامل ہیں، پیپلز پارٹی شامل ہیں، اور جو تحریک انصاف کے جو سینیٹر علی ظفر تھے ان کی جانب سے تو اعتراض آیا ہی آیا، لیکن رضا ربانی، کامران مرتضیٰ، ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو ہم سے طے ہوا تھا پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات میں، آج اس کے بالکل برعکس کیا جا رہا ہے، اور یہ کسی طور پر نہیں ہونے دیا جائے گا کہ 2A کو شامل کیا جائے اور نگران حکومت کو مستقل حکومت کے اختیارات دیے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نگران حکومت 90 دن کے لیے آئے لیکن وہ کام 9 ماہ والے یا 1 سال یا 9 سال والے کرے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب تمام پارلیمانی جماعتوں کا اس بات پر اتفاق تھا پارلیمانی کمیٹی میں کہ آرٹیکل 2A جیسی جو ترامیم ہیں جب وہ لائی جائیں گی تو وہ تمام اتفاق رائے سے لائی جائیں گی، لیکن وہاں پہ کچھ اور ڈسکس ہوا، اور آج حکومت ایک ضمنی ایجنڈے کے ذریعے ایک نیا قانون لانا چاہ رہی ہے جس کو ہم سے ڈسکس نہیں کیا گیا، ہم سے شیئر ہی نہیں کیا گیا، اور جب ہم سے وہ قانون شیئر ہی نہیں کیا گیا، ڈسکس نہیں کیا گیا، تو ہم اس کی حمایت کیسے کر دیں؟ جس کے اوپر حکومت ڈیفینسو ہوئی، اور انہوں نے پھر اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا، خواجہ آصف نے بھی اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی، کہ یہ جو قانون سازی ہے انتخابی اصلاحات سے صرف متعلق، اس کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے کل تک کے لیے، تاکہ ہم جو اپنے اتحادی ہیں ان کو اعتماد میں لے سکیں۔ یہاں پہ صرف مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں تھا، چلے ٹھیک ہے وہ تو اپوزیشن جماعت ہے، لیکن خود جو حکومتی جماعتیں ہیں انہوں نے اعتراض کر دیا، ان کی جانب سے یہ بہت بڑا کنسرن شو کیا گیا کہ نگران سیٹ اپ کو ملک چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ صرف الیکشن تک ہی ہولڈ کرتے ہیں۔ البتہ اس ترمیم میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ ہر قسم کے فیصلے نگران حکومت کر سکتی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بھی بل پارلیمنٹ میں آ جائے ممبران کو بھجوایا جائے۔ ہم مختلف یقینی طور پر یہ جو آپ 2A کی بات کر رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے the caretaker government shall not take policy decisions except on urgent matters۔ اب ڈیفینیٹلی اس پہ آپ نے جو ہے وہ رانا صاحب بریف کیا ہوگا IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو لے کر اس وقت کتنا ضروری ہے ارجنٹ میٹرز کے علاوہ جو پالیسی میٹرز ہیں ان کا ایگزیکیوٹ ہونا، تو پھر یہ فلور پہ اتنا ہنگامہ کیوں تھا، یا آپ نے یہ اعتماد میں ہی نہیں لیا اپنے اتحادیوں کو کہ ہم یہ بھی کریں گے، یا اتحادی یہ سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم کے ذریعے آپ انتخابات کو لٹکا رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے ایک بگر جو زیادہ تر جو ممبر پارلیمنٹس ہیں ان سے شاید مشاورت نہیں ہوئی، لیکن اس مشاورت کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ایک دن لے لیا جائے گا اور اس کے اندر جو لوگوں کے کنسرنز ہیں ان کو دور کر لیا جائے گا، اور بات تو یہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ میجورٹی کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ اس میں رانا صاحب میں ذرا آپ کی اسی بات کو اگر میں شیلا رضا صاحبہ کے پاس لے کے جاؤں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہوا اس میں تو کمیٹی میں پھر تحریک انصاف بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، JUI بھی تھی، تو ان جماعتوں نے پھر اپنی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے باقی ممبران کو کیا متنبع نہیں کیا، بتایا نہیں کہ قانون سازی ہو رہی ہے؟ شیلا صاحبہ آپ تک یہ بات کنوے نہیں تھی کہ سیکشن 230 2A میں یعنی سب کلاس 2A میں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ کہ میں MP ہوں، ہو رہا ہے، نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پارٹی کی سطح پر ڈیفینیٹلی یہ کنوے تو کیا گیا ہوگا نا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو اعتراض آیا ہے اس کے مطابق جو اعتراض ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ نگران حکومت کا کام بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن کروا رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، ایڈمنسٹریٹو میٹرز دیکھیں، ان کو اب بہت سارے اختیارات نہیں دے سکتے۔ تو اگر یہ بات مختلف لیول پر نہیں تھی اور اچانک سے سامنے آئی ہے تو ایک فطری رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ شیلا صاحبہ اس میں آپ کا خطرہ یہی ہے کہ اگر ان کو اختیارات مل گئے تو انتخابات 90 دنوں میں نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہاں پہ کسی کی بھی نیت کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن ایک طریقہ ہے، یہ صرف ایک نشست میں اس طرح سے تو نہیں اختیارات دیے جا سکتے، سب کو مطمئن کرنا ہوگا، اور میں نہیں سمجھتی کہ اتحادی جماعتوں کا اتحاد یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے۔ شیلا صاحبہ ہمارے ساتھ رہی ہیں، ایک اہم خبر آ رہی ہے جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ضلع خیبر میں علی مسجد کے علاقے میں دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے میں ایڈیشنل SHO عدنان آفریدی شہید ہو گئے ہیں۔ دھماکے کے بعد علاقے کو
گھیرے میں لے لیا ہے. ریسکیو کی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں اور پولیس نے تمام تھانہ جات کو سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. تو افسوسناک یہ خبر ہے جو کہ ابھی سامنے آئی ہے. ضلع خیبر میں علی مسجد کا علاقہ بتایا جا رہا ہے جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں ایڈیشنل SHO عدنان آفریدی شہید ہو گئے ہیں. یقینی طور پر خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر نشانے پر ہے. گزشتہ دنوں بھی خیبر میں ہی تحصیل باڑہ میں جو آفس تھا, سرکاری دفتر تھا, اسے ٹارگٹ کیا گیا. اب ضلع خیبر کی علی مسجد کا علاقہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر دھماکہ ہوا. اس دھماکے سے متعلق کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا یقینی طور پر, لیکن جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس تناظر میں اسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. اس دھماکے میں ابتدائی طور پر جو معلومات آ رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل SHO جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, جبکہ دیگر جو اس ضلع کے تھانے ہیں انہیں ہائی الرٹ پر کر دیا گیا ہے کیونکہ کسی بھی قسم کے جو ہے وہ جو صورتحال ہے اس وقت ہنگامی اس کا خطرہ ہے. اور ضلع خیبر میں یہ علی مسجد کے قریب دھماکہ ہوا ہے. علی مسجد کا علاقہ ہے اور اس علاقے میں یہ دھماکہ ہے اور ایڈیشنل SHO بتایا جا رہا ہے کہ شہید ہو گئے ہیں, جبکہ اس دھماکے کے فوری بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے, کارڈن آف کر دیا گیا ہے. ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پر روانہ ہو چکی ہیں اور جو باقی تمام تھانے ہیں اس ضلع کے وہاں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. دہشت گردی کے حالیہ واقعات یوب, سوئی, اس کے بعد ضلع خیبر میں تحصیل باڑہ اور دیگر مقامات پر دہشت گردوں نے ہمیں آزمانے کی کوشش کی, انہیں بھرپور جواب ملا. اور اس لڑائی میں ہمارا عزم بڑا پختہ ہے, جس عزم کا ہم بار بار اعادہ بھی کرتے ہیں کہ اس لڑائی میں ہم اپنے دشمن کو مات دیں گے, شکست دیں گے اپنے ہمت, اپنے حوصلے, اپنے ارادوں سے. اور یقینی طور پر اس سلسلے میں جو ہماری کارروائیاں ہیں وہ جاری رہتی ہیں. آپ شہید SHO کی تصویر, عدنان آفریدی کی تصویر اس وقت ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ مناظر ہیں علی مسجد کے علاقے کے کہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا. مسجد بھی غالباً یہاں پر شہید ہوئی ہے, دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ایڈیشنل SHO تھے خیبر پختونخوا پولیس کے, وہ بھی اس دھماکے میں شہید ہوئے, جبکہ کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں پہنچ رہی ہیں اور علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے. یہ ہے اس وقت تازہ ترین صورتحال ضلع خیبر کی. جی ہاں, سیاسی صورتحال کی طرف اگر ہم واپس آئیں تو رانا صاحب اور شہلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. رانا صاحب, ایک سوال جو کہ ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ اگر ہم نون لیگ کے انتظامی ڈھانچے کی بات کریں اور ان کے فیصلوں کی بات کریں تو ایسا نہیں لگ رہا عبید کہ ایبرپٹ فیصلے آ رہے ہیں رانا صاحب؟ کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ عبوری وزیر اعظم کا نام, اس کے بعد اس سے انکاری, اور اب سر یہ قانون سازی کے حوالے سے. دیکھیں, یہ ابھی اتنی زیادہ کولیشن جماعتیں ہیں اور ایون دو یہ پروگیٹو جو ہے وزیر اعظم کا ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان جو ہے یہ بات چیت ہونی ہے, لیکن PMLN نے سمجھا کہ سارے کولیشن پارٹنر سے مشاورت کی جائے. تو یہ مشاورت کا جو عمل ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی چیزیں آپ کو کوئی چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں, کوئی چیزیں نہیں ایکسیپٹیبل ہوتی. اور یہ ابھی ٹائم کیونکہ ہمارے پاس ابھی کافی پڑا ہے, تقریباً 2.5 ہفتے پڑے ہیں, تو اس کے اندر بہت سارے نام آئیں گے, بہت سارے ناموں کے اوپر تبصرے ہوں گے. یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کی سننی بھی پڑے گی, سنانی بھی پڑے گی. تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. آپ سننے والا کام تو کر رہے ہیں, پتہ نہیں سنانے والے پہ کب آئیں گے. رانا صاحب, آپ اس ساری صورتحال میں 9 اپریل 2022 سے آنورڈ ڈیفینسو نہیں ہے اور پیپلز پارٹی جیسے جیسے ٹائم قریب آ رہا ہے اگریسو ہو رہی ہے, سنا رہے ہیں زیادہ آپ کو یہ؟ اب دیکھیں, نہیں دیکھیں, یہ نیچرل ہے بات. الیکشنز آ رہے ہیں, کوئی یہ ہم سب نے اس کولیشن نے مل کے الیکشنز نہیں لڑنے, اپنے اپنے مینیفیسٹو پہ لڑنے. یہ جو آخری ہدف ہیں جو کولیشن نے مل کے طے کرنے ہیں, اس میں کیئر ٹیکر کا نظام ہے کہ وہ کیا ہوگا. یقینی طور پر ابھی ان معاملات پہ اتفاق بھی ہوگا, اختلاف بھی ہوگا اور پھر آپ اسی خوبصورتی کے ساتھ الیکشن کیمپین میں چلے جائیں گے, یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن جتنا کوئی اتحاد 9 اپریل 2022 کی رات کو تھا شہلا رضا صاحبہ, وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ محبتیں بڑھتی, قربتیں بڑھتی کے بجائے وہ تو اب جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے آپ سب اس فیز میں جا رہے ہیں کہ جہاں آپ نے بتانا ہے کہ اس نے یہ کیا, ہم یہ کہتے تھے اور اس نے یہ کیا. ماحول بن رہا ہے پھر الیکشن کا, لیکن آپ کو خطرہ بھی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے اگر قانون سازی ہو گئی. خیبر میں جو بلاسٹ ہوا ہے, جو دہشت گردی کی گئی ہے, میں اس کی مذمت کرتی ہوں. ظاہر ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ امام بارگاہ مسجد ہے, شاید ظہرین کے بعد کوئی مجلس وغیرہ کا ٹائم ہوگا. تو بڑے افسوس کی بات ہے, اور یہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ دہشت گرد اب مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں, نئی پولیٹیکل پارٹی میں بھی سیٹ ہو رہے ہیں اور اپنا حلیہ بدل کے, اور بہت طالبانائزیشن جو ہے وہاں مضبوط ہو رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت نیشنل الیکشن پلان جو ہے اس پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے. ابھی
आज 7 मुहर्रम है और पूरा एक बड़ा वक्त है, उसमें हमें सिक्योरिटी को देखना होगा। और जहाँ तक आपने बात की, देखिए ये बड़ा जमहूरी रवैया है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ समझ रही हैं कि लेजिस्लेशन उनसे मफाहमत के साथ नहीं हुई है और ये लेजिस्लेशन होनी भी नहीं चाहिए, तो वो अपना प्रोटेस्ट उन्होंने जो है रजिस्टर कराया। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि उस प्रोटेस्ट को सुना गया। तो मैं नहीं समझती कि ताल्लुकात गड़बड़ है। तौर पर ताल्लुकात तो गड़बड़ नहीं होंगे, अच्छा बल्कि मुझे समझ ये नहीं आ रही, बल्कि मैं आपसे पूछूंगा शैला साहिबा कि आप आजकल आपकी जो सियासी जमात है वो इतनी बातें सुना, और साथ ही साथ मामलात जो हैं बड़े क्या कहना चाहिए तरतीब से होने चाहिए थे ताकि जो मुखालिफ हैं उन्हें मौका ना मिलता, लेकिन आज की जो कार्रवाई है जिस तरह से नून लीग पीछे हटी और पीपल्स पार्टी ने चढ़ाई कर दी, इससे तासुर कुछ और मिलता है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ निशाने पर रही है। अयाज सादिक, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने तहरीक इंसाफ पर जो है वो खूब हमले किए, कहा कि असेंबली में जलाओ घेराव करने की बातें करने वाले इसी असेंबली में आकर बैठ भी गए हैं, कभी कहते हैं कि इस्तीफे देने हैं, फिर कभी कहते हैं कि असेंबली में जाना है। तो यानी तहरीक इंसाफ की भी आज खैर नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक ही शख्स ने इक़्तिदार के लिए हर जगह इलेक्शन लड़ा है, जो भारत ना कर सका वो पीटीआई ने 9 मई को कर दिया। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। मैं इसी कुर्सी पे बैठा करता था जब कहते थे कि जला दो, आग लगा दो, चोर बैठे, और फिर उसी असेंबली में आके बैठे। कभी कहते हैं असेंबली में आना है, कभी कहते हैं इस्तीफे दे दें, कभी कहते हैं बाहर जाना है, कभी कहते हैं फिर इस्तीफे वापस कर दें, हमने अंदर आना है। फैसला करें इन्होंने करना क्या है। इनको यही नहीं पता वो असेंबली में रहना चाहते, सिर्फ इक्तदार की लालच में रहते हैं। तो सारी सीटों पे एक शख्स इलेक्शन लड़ने को तैयार है। 9 मई को जो अटैक हुआ, जो हिंदुस्तान नहीं कर सका वो इन्होंने करके दिखाया। तो ये बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो ये है सरदार अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू। जाते जाते शैला साहिबा आपसे बस यही पूछना है कि आपकी सारी सूरत हाल में जो पोजीशन है वो बड़ी तगड़ी है, बल्कि राना साहब जिस तरह कह रहे थे कुछ सुननी पड़ती हैं, कुछ सुनती हैं, कुछ सुनानी पड़ती हैं। आपका सुनाने वाला फेज़ है, आपके क्या अंदाजे हैं अगले इलेक्शन को लेके, और किस बुनियाद पे आपने बातें सुनाना शुरू कर दी हैं अपने इत्तेहादी को? अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है कि बातें सुनाएं, और अगर कोई ये समझता है कि हमने जो है मिनिमम एजेंडा पे इसलिए आए थे कि हम किसी और पार्टी को हटाना चाहते थे या हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। हम शुरू से जब पीडीएम का हिस्सा भी थे, जब भी एक दूसरे के खिलाफ हमने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ा, अभी जब हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, इत्तेहादी हैं, हमने कश्मीर में इलेक्शन लड़ा, और उस इलेक्शन के बाद फिर क्या क्या इल्जाम तराशियां हुई, ये भी सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। शैला साहिबा, वक्त की कमी है, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान यही ब्यूटी होती है, यही चलता रहता है, यही खूबसूरती है। बिल्कुल इस खूबसूरती का हमें इंतजार है कि बस असेंबली तहलील और फिर इलेक्शन कैंपेन में हम इस खूबसूरती को ज़्यादा देखें और एंजॉय करें। बहुत साहब आपके वक्त का। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये है जी ताज़ा तरीन सूरत हाल कौमी असम्बली का, बल्कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो आज शुरू हुआ। अहम कानून साजी होना थी जिस पर इत्तफाक़ राय था, लेकिन फिर जैसे ही ये बिल प्रेजेंट किए गए फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो फिर सूरत हाल ये रही कि इत्तेहादियों ने बोलना शुरू कर दिया। खासतौर पर सेनेटर रज़ा रब्बानी ने इस तरफ इशारा किया कि जो सारी कानून साजी हो रही है इसमें कुछ सुकम है, ये है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल फिर हुकूमत जो है, खासतौर पर नून लीग जो है, बैकफुट पे गई। अभी इसको हम वाइंड अप करते हैं, ज़रा दिन भर की कुछ 20 अहम और बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, फिर वापस आते हैं। मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो हमें रोटी और अद्वियात के लाले पड़ जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में खिताब। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमने पूरी ताकत से ना अहलों को इक़्तिदार से निकाला, जाली हुकूमत को पहले माना ना अब मानेंगे। चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पेशी, फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन पीटीआई 2 अगस्त को फिर तलब। साइफर केस की तहकीकात में तेजी, चेयरमैन पीटीआई एफआईए हेडक्वार्टर्स में पेश, 8 रुकनी जेआईटी की पूछताछ। तोशाखाना, साइफर इंक्वायरी और मुकदमात की तफसीलात फराहमी की 5 दरख्वास्तें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एफआईए, पुलिस, इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस। निगरान वजीर आजम सियासी शख्सियत को बनना चाहिए, अभी पार्टी ने किसी नाम का फैसला नहीं किया, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। जीडीए ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के लिए एमक्यूएम को वोट देगी, मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में लोग सियासत खेल रहे हैं, पीपल्स पार्टी सियासत के बजाय अवामी खिदमत कर रही है, सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू।
پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، انتخابی اصلاحات ترمیمی بل سمیت اہم قوانین کی منظوری ہوگی۔ نگراں حکومت کے اختیارات میں اضافے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی پیش کیا گیا۔ اجلاس کل تک کے لیے ملتوی۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستانی معیشت کی بحالی، افغان صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترکیہ کے صدر کا اگلے ماہ دورہ پاکستان کا امکان، ترک صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ اور وفد بھی اسلام آباد پہنچے گا۔ گوجرانوالہ کی عدالت نے رانا ثناء اللہ کو چیف سیکرٹری اور افسروں کو دھمکانے کے مقدمے سے بری کر دیا۔ مدعی مقدمہ نے الزامات واپس لے لیے۔ بھارت سے آئی انجو نے دیر بالا کے نصر اللہ سے نکاح کر لیا۔ انجو نے اسلام قبول کیا، اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ دیر میں دونوں کا نکاح ہوا۔ کراچی میں بادل برس پڑے، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ 27 جولائی سے کراچی میں بارش کا ایک اور سسٹم بنے گا، 31 جولائی تک بارش ہوگی۔ مونسون بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ قصور میں ہیڈ، گنڈا سنگھ والا میں پانی کی سطح 22 فٹ بلند، کئی دیہات ڈوب گئے۔ اسلام آباد میں سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد کا مقدمہ درج، حبس بیجا میں رکھنے اور تشدد کی دفعات شامل۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، ہزاروں بچیوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کی نیوز کانفرنس۔ بہتر مستقبل کی تلاش، ہنرمند پاکستانیوں کے بیرون ملک جانے کی تعداد میں اضافہ۔ 2022 میں تاریخ میں پہلی مرتبہ 17,976 اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ملک چھوڑ گئے۔ پاکستان انٹرنیٹ پر پابندیاں لگانے والے ملکوں میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق سانحہ 9 مئی کے بعد ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب تک رسائی پر پابندی رہی۔ کولمبو ٹیسٹ کے دوسرے روز بادلوں کی انٹری، بارش کے باعث آج کا کھیل ختم کر دیا گیا۔ پاکستان کے سری لنکا کے خلاف 2 وکٹ کے نقصان پر 178 رنز۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم۔ ناظرین، پی ڈی ایم حکومت کی جو مدت ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ اب ایسے میں اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے، عبوری سیٹ اپ میں آنا ہے، عبوری وزیر اعظم کا چناؤ ہونا ہے۔ کل تک ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک نام جو کہ نون لیگ کی جانب سے دیا گیا وہ فائنل ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد اتحادی جماعتوں کی طرف سے اس کی تردید کی گئی اور ابھی بھی یہ سوال جو کا تو ہے کہ کون ہوگا عبوری وزیر اعظم۔ اس حوالے سے رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت کی مدت پوری ہونے کو ہے، سیاسی منظر نامے پر ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے، کون ہوگا نگران وزیر اعظم؟ مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نام بطور سربراہ نگران حکومت سامنے آیا تو اتحادیوں نے فوراً ہی اپنا رد عمل دینا شروع کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ جے یو آئی اور ایم کیو ایم نے بھی اسحاق ڈار کے نام پر حامی نہیں بھری، کلیئر کر دیا کہ نگران وزیر اعظم کوئی غیر جانبدار ہو تو بہتر ہے۔ کمیٹی بن گئی ہے 3 ممبر، وہ جب جیسی باتیں ہوں گی شروع مشاورت میں وہ لیڈرشپ کو بتا دیں گے کیا کیا نام ہے۔ یہ طے نہیں ہوا ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو ہم غیر جانبدار ہو تو بہتر ہے۔ اسحاق ڈار کا نام تو فی الحال پس پشت چلا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اسحاق ڈار صاحب کے نگران وزیر اعظم بننے کا امکان مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کے لیے کام شروع نہیں ہوا، ہو جاتا تو اچھی بات تھی، مگر اس بات پر اعتراضات آنا شروع ہو گئے۔ وزیر خزانہ کو نگران وزیر اعظم بنانے کی تجویز کسی سطح پر بھی زیر غور نہیں آئی۔ اسحاق ڈار نہیں تو کون، اس کا فیصلہ اب سیاسی بڑے کریں گے۔ سیاسی بساط کے مین پلیئرز وزیر اعظم سابق صدر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف ہی طے کریں گے کہ کون سنبھالے گا نگران حکومت کی کمان۔ تو اس صورتحال آپ کے سامنے اب سے کچھ دیر پہلے رانا احسان صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی میں مشاورت ہو رہی ہے، وزیر دفاع کہتے ہیں اس معاملے پہ کسی بھی سطح پہ غور ہی نہیں ہوا، تو اب یہ طے ہی نہیں ہو پا رہا کہ اسحاق ڈار کا جو نام آؤٹ ہوا اس کو اون کرنا یا نہیں کرنا۔ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں نون لیگ نے یہ کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہیں فائدہ حاصل ہوا؟ نام آؤٹ ہوا، پھر رات میں کہا گیا افواہ ہے، کسی سطح پر غور ہی نہیں ہو رہا، حاصل کیا ہوا اس ساری ایکسرسائز کا جو کل دن بھر چلتی رہی؟ عامر الیاس رانا صاحب کو ہم غالباً سن نہیں پا رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم رابطہ بحال کوشش کرتے ہیں، رابطے بحال رہنے چاہیے، رابطے رکھنے بھی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا جو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا وہ مؤخر ہوا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ بات چیت کر سکیں اور کل رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ عامر بھائی سوال وہی ہے، بس آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ دیکھیں وہ جو خبر تو اپنی جگہ اتھینٹک تھی کہ اس کو احسن اقبال نے خود تسلیم کیا، اور پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی بھی بندہ جب آپ الیکشن آنے جا رہے ہو، انڈیا میں جیسے ہوتا ہے کہ اتنا پاورفل الیکشن کمیشن ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، چاہے وہ پروونشل ہو، ریاستی اسمبلیاں، ریاستی گورنمنٹس ہوں یا ان کی مرکزی حکومت ہو۔ تو پاکستان کے اندر تو جو تجربہ ہو رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ رہتی ہے لیکن الیکشن کمیشن پاورفل ہو جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے یقینی طور پر یہ بڑا اہم پہلو ہے جو کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ الیکشن کمیشن انڈیا کا جو ہے وہ بڑا پاورفل ہے، اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ جب انتخاب ہوتا ہے تو ہمیں نگران سیٹ اپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی بات عامر بھائی بھی کہہ رہے ہیں۔ جی عامر بھائی ہم آپ کو سن سکتے ہیں پلیز۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب یا تو انڈیا کی طرح کر لیں اور پھر اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھ لیں، لیکن چونکہ پچھلے الیکشن کمیشن نے جو پوری سہولت کاری کی آر ٹی ایس کی بٹھانے میں اسٹیبلشمنٹ، اور اس میں عدلیہ ساتھ تھی، اور خان صاحب کو پھر لا کے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی فہرست پڑھ دوں کہ 90 میں کیا ہوتا تھا، غلام مصطفیٰ جتوئی نگران وزیر اعظم کون؟ نواز شریف۔ لیکن غلام مصطفیٰ جتوئی خود بننا چاہ رہے تھے اس وقت وزیر اعظم، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی منشا وہی تھی، جنرل حمید گل تھے، اور نواز شریف نے اچانک اس وقت IGI کی صدارت مولانا سمیع الحق سے مرحوم محمد خان جنیجو کے بیٹھے ہوئے اپنی پارٹی کے صدر کے نواز شریف کو مل گئی، اور نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کا پلان زیرو کر کے خود کو وزیر اعظم بنا لیا۔ وہ اس دن سے ان سے آگے چل رہا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ شوقین ہیں نواز شریف کو یہ کہنے کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ آئے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے مرکزی سطح پہ اپنا پلان خود کیا۔ غلام اسحاق خان کے ساتھ آتے ہی ٹکرا گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام آباد کے اندر اور فاٹا کے اندر اختیارات پہ مرحوم غلام اسحاق خان نے کہا کہ یہ میرا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا میں وزیر اعظم دھنیا لینے کے لیے بنا ہوں کہ آپ سب چیزوں پہ صدر صاحب آرڈر کریں گے۔ پارلیمنٹ کا حسن جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اختیار کے ساتھ ہے، اور وہ مسلسل لڑتے چلے گئے، جس پہ ان پہ آتا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو یہ ٹکتے ہی نہیں۔ تو جو وزیر اعظم بنے گا اس کی لڑائی بنے گی اگر کوئی اس کے اختیار میں آئے گا۔ پھر معین قریشی وزیر اعظم بن گئے، آپ کو پتہ ہی ہے نا، پھر معراج خالد بن گئے، یہاں پہ یہ ہوتا رہا۔ پھر آپ ایک غیر جانب تصور میں گئے، میر ازار خان صاحب نگران وزیر، تمام تر دھاندلی کر کے سیاسی اچھا اس کو اگر ہم مختصر عامر صاحب اس کو یہ کریں نا کہ سیاسی شخصیت کی بطور نگران تعیناتی اور غیر سیاسی شخصیت کی یا کسی نیوٹرل کی، بیوروکریٹ کی، جج کی تعیناتی، الیکشن کا مسئلہ تو وہیں رہا ایٹ دی اینڈ، جب نتائج آئے مانے تو کسی نے نہیں، سب نے کہا متنازع ہے، تو پھر کیا کریں؟ ٹاس کر لیا کریں یا پہلے ہی طے کر لیا کریں کہ اگلی باری ہماری؟ کس طرح کریں اس کو؟ پھر اس ایکسرسائز کو کیسے کم کریں؟ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں، ہمیں بطور میڈیا اپنی بات کرنی ہے نا، وہ جو کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کرے، سیاستدان کرے، جب ہم ایک فورم پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے کہ کیا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جب 18 تک انتخابی اصلاحات کے 100 سے زیادہ سیشن ہوئے تھے تو خان صاحب کی طرف سے جو کمیٹی میں نمائندگی کر رہے تھے شبلی فراز تھے، انہوں نے پرویز رشید سے کہا کہ ہمیں آرڈر آ گیا، ہم بائیکاٹ کر کے جا رہے ہیں، انتخابی اصلاحات کا کام بیچ میں رہ گیا۔ خان صاحب پونے 4 سال منترا پڑھتے رہے کہ جناب یہ مجھ سے NRO مانگتے ہیں، جو ملاقات ہونی ہے انہوں نے NRO مانگا، جی کام کوئی نہیں کیا۔ اب یہ وہ دونوں چیزیں جو تھوڑا بہت خان کے دور میں میٹنگ ہوئی اس وقت اس کو یاد کر رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے پارلیمنٹ کا اب آپ سابق وزیر اعظم کو اتنا یاد کر رہے ہیں عامر بھائی، تو آپ سابق کو اتنا یاد کر رہے ہیں تو آج سائفر کے معاملے پہ ان کی تقریباً کوئی 2 گھنٹے سے زائد پیشی رہی ہے، 8 ممبران کے سامنے بیٹھ کے وہ سوال جواب کرتے ہیں۔ کرن خان ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ کرن خان، جی ہاں کرن بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سائفر آڈیو لیکس کے معاملے پر آج
چیئرمین PTI عمران خان جو FIA ہیڈ کوارٹر میں وہاں پر پیش ہوئے اور پیشی کے بعد اب وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. آلموسٹ 2 گھنٹے کی جو ہے پیشی رہی جس میں ان سے مختلف سوالات کیے گئے, جس میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کیونکہ کل JIT کے سامنے پیش ہوئے تھے تو ان کے جو جوابات تھے اس سے متعلق بھی سوالات کیے گئے. اس کے علاوہ اعظم خان کا جو بیان تھا اس کے متعلق بھی سوال ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ جو آڈیو لیک سامنے آئی تھی جس پر عمران خان نے کہا کہ سافر کے اوپر کھیلنے کی بات چیت کرتے اس سے متعلق بھی ان سے سوالات کیے گئے. اسی طرح سے چیئرمین PTI نے جواب دیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو منٹس ہیں دونوں کمیٹیز کے وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سائفر کے حوالے سے لے کر یہ اندیا دیا جا رہا ہے. جو FIA کی JIT نے وہاں پر 8 رکنی کمیٹی تھی اس نے جو سوالات کیے اس میں یہ اس کو کنٹینیو آگے رکھنے کیونکہ اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے سابق وزیر اعظم کے اس کے بیان کے بعد دوبارہ سے جو تحقیقات ہیں اس کو جاری رکھنے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جہاں پر تینوں جو مختلف احساس ادارے ہیں وہاں پر ان کے ارکان بھی اس میں شامل تھے. سائفر کے اوپر جو تمام تر تحقیقات ٹھیک ہے کرن, آپ تمام تر صورتحال بتا رہی تھی اور اگر ہم توہین الیکشن کمیشن کیس کی بات کریں تو وہ بھی اب سماعت جو ہے وہ 2 اگست تک ملتوی ہو گئی ہے. تو یہ تمام تر صورتحال رہی آج چیئرمین PTI کے حوالے سے جو کیسز ان کے چل رہے تھے. ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, وہاں سے بھی کچھ ضمانتیں ملی, تو مجموعی طور پر ایک اچھا دن رہا ان کے لیے ایک بار پھر سے. بہرحال عامر بھائی آپ کی طرف آتے ہوئے یہ جو ساری صورتحال ہے کرن نے بھی ہمیں بتایا اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کسی وقت کو لگتا ہے کہ یہ بس کام ہو گیا اور یہ لاسٹ نیل ان دی کافن ہے, پھر کسی وقت کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی کچھ باقی ہے اور کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ کیا مکسڈ سی فیلنگ ہے کچھ, اس پہ آپ ذرا اظہار رائے فرمائیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب توشہ خانہ کا کیس تھا جو متعلقہ کورٹ ہے وہاں پہ تقریباً کام نمٹ گیا اور کل 12 بجے خان صاحب کو بلایا کہ ان کی صرف ایک سٹیٹمنٹ لینی ہے, اس کے بعد ایک جرا ہوگی اور کیس ختم ہو جائے گا اور فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. اب اس کو روکنے کی آخری کوشش کل سپریم کورٹ میں 2 رکنی بینچ کے سامنے ہے. اب وہ جو اپیل ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ جی ہمارے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اوپر ابھی عمل نہیں کیا ایڈیشنل سیشن جج نے اور اب کیس شروع کر دیا. حالانکہ وہ جج نے فیصلہ نہ صرف کر لیا ہے عمل درآمد بھی کر لیا ہے, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہاں پہ وہ کہہ دیں گے کہ آپ اپنا کیس جا کے لڑیں وہاں پہ, کیونکہ جو آپ پلی لے کے سپریم کورٹ میں آئے ہیں اس کے اوپر تو امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے. یعنی ہائی کورٹ نے جو کہا تھا نا 7 روز میں فیصلہ کرے وہ جج کر چکے ہیں. اب اس کے اوپر ہائی کورٹ کی آبزرویشن نہیں آئی, اسٹے نہیں آیا, تو پھر یہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں اور کل 12 بجے یہ پیش ہونا ہے انہیں. ویسے تو وہ کیس اب 4-5 پیشیوں کی مار رہ گیا صرف, یعنی جس طریقے سے دونوں گواہ آج فائنل ہو گئے ہیں. کل خان صاحب کی جو بیان ہے وہ ہونا ہے, اگر وہ نہیں جاتے تو وہ ان کی غیر حاضری میں بھی جج جس طرح چل رہا ہے کیس ہو سکتا ہے, کیونکہ کہہ دیا گیا ہے. آج وہ خواجہ عارش نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا, انہوں نے کہا آپ کے دوسرے وکیل آج, کیونکہ صرف خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہونی ہے. خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ریٹن بھی ہو سکتی ہے, زبانی بھی وہ آ کے کر سکتے ہیں, اور وہ پھنس بری طرح گئے ہیں جیسے وہ 2 گھنٹے میں. آج آپ دیکھیں نواز شریف وزیر اعظم ہوتے یقینی طور پر یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے اور اب کل کے دن جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے پر سماعت ہماری نظر رہے گی. عامر بھائی ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیں ایک بریک شامل کرنی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں دی نیوز روم اور اس نیوز آر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسی معاملے پر جو اس وقت سب کی توجہ کا مرکز ہے, یعنی کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور اس میں سامنے آتے اختلافات. آج انتہائی اہم معاملہ تھا انتخابی اصلاحات بل سے متعلق اور نگران حکومتوں کے اختیارات میں توسیع کا معاملہ. فلور پر جب پٹ کیا گیا تو پھر پتہ یہ چلا کہ اپوزیشن تو اپوزیشن جو اتحادی ہیں وہ بھی اس سلسلے میں ابھی مطمئن نہیں ہیں. گو کہ انتخابی اصلاحات سے متعلق ایک طویل مشاورت چلتی رہی ہے اور ابھی اس کو فائنل بھی کر لیا گیا تھا. تحریک انصاف کے جو تحفظات تھے انہیں بھی دور کر دیا گیا تھا, لیکن اس موشن کو جب لایا گیا فلور پہ تو پتہ چلا کہ اس میں بھی کچھ سقم ہے, اس کو بھی دور کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 230 ہے جو لمٹ کرتا ہے نگراں سیٹ اپ کے اختیارات کو, اس میں بھی کچھ ترمیم تھی, کیونکہ IMF سے جو اب ہمارے معاملات ہیں اس کو لے کر چلنے کے لیے نگراں حکومت کا بااختیار ہونا ضروری ہے. اس پر پیپلز پارٹی نے پھر کچھ تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ جو قانون سازی ہے اس کا مسودہ ہمارے پاس نہیں ہے. سینیٹر رضا ربانی سینئر پارلیمنٹیرین قانون دان, انہوں نے آج اعتراض اٹھایا. اس کے علاوہ جو سینیٹر کامران مرتضیٰ ہیں JUI کے, انہوں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا. اور پھر اپوزیشن کی طرف سے
جو سینیٹر بیرسٹر علی ظفر ہیں انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا. تو یہ ہے اب تک کی پارلیمنٹ کی کارروائی. اور سینیٹر رضا ربانی جو ہیں وہ آج خوب گرجے برسے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہاں ایک پیج پہ نہیں ہے. بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ ہمیں اتحادی جماعتیں ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی. اگر رضا ربانی کی بات کریں تو آج ہونے والی قانون سازی پر اعتراض انہوں نے اٹھا دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کچھ قانون سازی کی بازگشت ہے اور کوئی سپلیمنٹری ایجنڈا لایا جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ مشترکہ اجلاس کو بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرح ربڑ سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں. یہ امینڈمنٹس ہیں, ان امینڈمنٹس کو جب تک آپ جکسٹا پوزیشن میں اوریجنل لا کے ساتھ نہیں رکھیں گے اور ان کو نہیں پڑھیں گے, یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ جوائنٹ سٹنگ کو بھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی طرح ربر سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں اور بے توقیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو رضا ربانی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا ہے کہ وقت کے ساتھ آئین میں ترامیم کرنا پڑی ہیں. 2018 کے الیکشن پر بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو اعتراضات ہیں. پولنگ ایجنٹ کو نتائج نہ ملنے کی شکایات بھی موصول تھیں. 3 دن رزلٹ روک لیے جاتے تھے. 12 اگست تک قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کرنی ہے. کوئی چیز چھپا کر نہیں ہو رہی. پارلیمانی کمیٹی میں مشاورت سے یہ تمام تر معاملات اور چیزیں ہو رہی ہیں ان کی جانب سے. یقینی طور پر ان کی جانب سے کہا گیا, لیکن پھر سوال یہ ہے اگر مشاورت سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر فلور آف دی ہاؤس پر یہ ہنگامہ کس بات کا تھا. وزیر قانون کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ بھی سنیں. سر 2018 کے الیکشنز پہ سیاسی جماعتوں کو بہت سے اعتراضات ہوئے اور اس میں جو شفافیت تھی پروسیجرز کی اس کی کمی محسوس کی گئی. سر 3 دن رزلٹ روک لیے جاتے ہیں کہ 12 اگست تک قومی اسمبلی نے اپنی میعاد پوری کرنی ہے. کوئی چیز چھپا کے نہیں ہو رہی, کوئی چیز انڈر دا کارپٹ نہیں ہو رہی. میٹنگ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں. اتفاق رائے کے ساتھ ایک رپورٹ تیار کی گئی, اس رپورٹ کے عین مطابق یہ امینڈمنٹس جو ہیں. تو یہ ہیں جی معاملات. حکومت کا موقف آپ کے سامنے ہے اور حکومتی اختلاف بھی کھل کر آپ کے سامنے ہے. ایک اہم اتحادیہ متحدہ قومی موومنٹ کل اسحاق ڈار کے معاملے پر بھی بڑا دو ٹوک واضح موقف اپنا ہے اور آج اس اختلاف پر ہم رائے جاننے کی کوشش کریں گے. آسیہ اسحاق صاحبہ رکن ہیں رابطہ کمیٹی کی, ہمیں جوائن کر رہی ہیں ویڈیو لنک پہ. آسیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ کہاں پر ہیں؟ آپ کو بریف کیا گیا تھا کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کے اختیارات میں اضافہ ہوگا اور آپ اس پر مطمئن ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو کیا کسر رہ گئی نون لیگ کی طرف سے آپ کو منانے میں؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ کا اعلیٰ سطحی وفد کنوینر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں, جس میں سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار شامل تھے, وہ وزیر اعظم سے ملاقات انہوں نے کی تھی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 وفاقی وزراء کے اس طرح کے کچھ بیانات آ گئے تھے مردم شماری کے اوپر لے کے کہ انتخابات جو ہے وہ شاید پرانی مردم شماری پر ہوں گے. لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں وزیر اعظم پاکستان نے بڑا کیٹیگورکلی یہ والی بات کہہ دی ہے کہ ابھی اس تک کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے کہ پرانی مردم شماری پہ ہی الیکشن ہوں گے. اور سب سے اہم بات یہ کہ اس ملاقات کے اندر وفاقی وزیر پلاننگ احسن اقبال صاحب موجود تھے اور احسن اقبال صاحب کے ہی نام سے میڈیا میں ایک بیان چلا تھا پرانی مردم شماری پر انتخابات کرانے کا, اور وہاں پہ احسن اقبال صاحب نے اس کو واضح کیا کہ ان کا یہ جو بیان ہے with reference to the context نہیں. یہ تو مردم شماری کا معاملہ ہے نا آسیہ صاحبہ, یہ تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, پتہ ہے, اور آپ کی ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے نگراں سیٹ اپ کے لیے, مشاورت کے لیے. میں آج کے دن کی بات کر رہا ہوں ان پرٹیکولر, یہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ, اور سیکنڈلی یہ جو نگران سیٹ اپ کو با اختیار بنانے کا معاملہ ہے قانون سازی کا, اس پہ آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا. آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے, یا آپ بھی پیپلز پارٹی کی طرح 1 پیج پر نہیں ہیں؟ نہیں, اس طرح کا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہم سے مشاورت ہو رہی ہے, اور جہاں پہلے مشاورت, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ کے اندر دبئی میں کچھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور اس کے اوپر متحدہ قومی موومنٹ کو اعتراض تھا, اور متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے جو کنسرنز تھے
وہ پرائم منسٹر سے جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں، اور اس بات کے اوپر ہم مطمئن ہیں اب اس بات پہ کہ ہمیں ہر معاملے کے اندر اعتماد میں لیا جا رہا ہے، لیا جائے گا۔ یہ تو بہت اچھی اور خوشائن بات ہے آصفہ صاحبہ کہ ایک اتحادی جماعت تو خاصی مطمئن نظر آ رہی ہے۔ اچھا، آفتاب مغیری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ آفتاب صاحب، کراچی کی صورتحال بتائیے ذرا، کراچی میں کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے وہ اپنے موقف جو ہیں وہ بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر وہ واضح کر رہی ہے، تو کراچی کی اوورآل صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں جی، آج سیاسی پارا جو ہے گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے شہر قائد سمیت پوری سندھ کا۔ اگر بات کریں تو آج شرجیل نام میمن جو سندھ کے صوبائی وزیر ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، اور ناصر شاہ نے بھی جو ہے پریس دعویٰ کیا کہ سندھ میں جو ہے تمام کے تمام اپوزیشن میں جو لوگ موجود ہیں ان کے جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ درخواستیں اور سی ویز جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہ ان کا اشارہ واضح طور پر جی ڈی اے کی جانب سے تھا، اور جی ڈی اے کے کئی لوگ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز اسی طرح جو ہے متحدہ قومی موومنٹ بھی سرگرم ہے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا جو وفد جو ہے جی ڈی اے کے جو ہے مرکزی آفس جو ہے تشریف لایا، جس میں فاروق ستار، سعید مصطفیٰ کمال اور خواجہ اظہار الحسن اور دیگر رہنما ان کے ساتھ شامل تھے۔ اپوزیشن کی بات کریں تو سندھ اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر کا بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اپوزیشن جو ہے علیم عادل شیخ جو ہے وہ اس وقت تاحال میسر نہیں ہے، غائب ہیں۔ تاہم ان کے لیے اسمبلی کے فلور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی وزراء اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی آئیں، مشاورت کریں، ہم حاضر ہیں۔ تاہم علیم عادل شیخ کا میسر نہ ہونا تو طے ہے کہ اب اپوزیشن لیڈر کی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے بات ہونی ہے، فیصلہ ہونا ہے۔ تو آج جی ڈی اے نے حامی وردی کے کسی بھی طرح جو ہے جی ڈی اے آفتاب یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم نے آج بالکل بیٹھ کے اعلان کر دیا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے جی ڈی اے اپنا وزن جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ ڈالے گی۔ اب رانا انصار صاحبہ جو ہیں ان کے لیے بڑا کلیئر ہو گیا اپوزیشن لیڈر سندھ کا عہدہ۔ اب کیا کارروائی ہو رہی ہے، اور کیا علیم عادل شیخ دوبارہ متحرک ہوئے؟ کوئی خط لکھا ہو؟ کیونکہ پہلے لکھ چکے ہیں وہ ایک خط مراد علی شاہ کو۔ دیکھیں، یہ تو خط جو ہے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ اور مختلف گروپوں کے تھرو جو ہے علیم عادل شیخ صاحب کا آ رہا ہے، مگر علیم عادل شیخ صاحب جو ہے میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ وہ غائب ہیں اسکرین سے اور میسر نہیں ہے، یعنی کہ نظر تو پریکٹیکلی طور پر نہ اسمبلی میں نظر آ رہے ہیں، نہ ان کے اراکین نظر آ رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر جو لوگ ہیں وہ جی ڈی اے کا جو حصہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نظر بھی آ رہے ہیں۔ تو آج جو کہہ سکتے ہیں کہ نوید جو سنائی ہے جی ڈی اے نے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے میں ذرا آسیہ صاحبہ کی طرف ہی یہ معاملہ لے کے چلتا ہوں۔ آسیہ صاحبہ، 9 مئی کے واقعے کے بعد دیکھیں پورے پاکستان میں ہی جو تحریک انصاف ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اب سندھ میں بھی اپوزیشن لیڈر ڈھونڈے سے نہیں مل رہے۔ آپ اب سندھ میں نگراں سیٹ اپ کے مشورے کا حصہ ہوں گی، آپ کی جماعت حصہ ہوگی، کیا نام ہے آپ کے پاس، کیا آپ کا لائے عمل ہے تاکہ جو آپ کا مسئلہ ہے شہری آبادیوں کو لے کر کے وہاں پر بڑے مسائل رہتے ہیں اور آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا، آپ کے ساتھ ریگنگ بھی ہوتی ہے، کیا تجاویز ہے نگراں سیٹ اپ سندھ کے لیے آپ کی؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ سارا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ نمبرز کا گیم ہے، اور اگر آپ علیم عادل شیخ کی بات کر رہے ہیں تو ان کے نمبرز جتنے ہوتے بھی ہیں سندھ اسمبلی کے اندر، تو اب آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اندر جی ڈی اے نے متحدہ قومی موومنٹ کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے، تو اس صورتحال کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے نمبرز کی تعداد زیادہ ہے، تو اس صورت کے اندر علیم عادل شیخ یا پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں رہ سکتے۔ پہلے تو یہ والی بات بڑا کلیئر ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، یس اٹ از کلیئر دیٹ تھنگ نا۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ ڈیفینیٹلی نگراں جو وزیر اعلیٰ آئیں گے تو اس کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کی جو تجاویز ہیں اس کے اندر شہری سندھ کو لے کر، اسپیشلی شہری سندھ کو لے کر جو ہے وہ معاملات کو دیکھا جائے گا اور اس کو رکھا جائے گا، معاملات کو دیکھا جائے گا۔ آصف صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ آج جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے، ایاز صادق نے بھی اس میں گفتگو پاس میں تحریک انصاف پر وہ برس پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی میں جلاؤ گھیراؤ کرنے کی باتیں کرنے والے اسی اسمبلی میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ استعفے دینے ہیں، کبھی کہتے ہیں اسمبلی جانا ہے۔ ایک ہی شخص نے اقتدار کے لیے ہر جگہ الیکشن لڑا، جو بھارت نہ کر سکا وہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہے، ذرا سنتے ہیں۔ میں اسی کرسی پہ بیٹھا کرتا تھا جب کہتے تھے کہ جلا دو، آگ لگا دو، چور بیٹھیں، اور پھر اسی اسمبلی میں آ کے بیٹھے۔ کبھی کہتے ہیں اسمبلی میں آنا ہے، کبھی کہتے ہیں استعفے دے دیں، کبھی کہتے ہیں باہر جانا ہے،
کبھی کہتے ہیں پھر استعفے واپس کر دیں, ہم نے اندر آنا ہے. فیصلہ کریں انہوں نے کرنا کیا ہے. ان کو یہی نہیں پتا وہ اسمبلی میں رہنا چاہتے, صرف اقتدار کی لالچ میں رہتے ہیں. تو ساری سیٹوں پہ ایک شخص الیکشن لڑنے کو تیار ہے. 9 مئی کو جو اٹیک ہوا, جو ہندوستان نہیں کر سکا وہ انہوں نے کر کے دکھایا. تو یہ سردار ایاز صادق صاحب کی گفتگو ہے, جبکہ آج وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں وہ بھی مخاطب ہوئے تحریک انصاف کی خواتین سے اور کہا کہ یہ ہمیں لیکچر نہ دیں, ان کا ماضی بھیانک ہے اور تاریخ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کی خواتین کو کھنڈرات اور باقیات بھی قرار دیا. وزیر دفاع کیا کہہ رہے تھے آپ بھی سنیں. یہ باقیات ہے, کھنڈرات ہیں ان کے, جناب اسپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے, یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے, which has to be cleaned. دیکھیں, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. خواجہ صاحب ایک منٹ. تو خواجہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سن لی. اس سے پہلے بھی یہ فلور آف دی ہاؤس پہ اس طرح کی کچھ باتیں کر چکے ہیں. آئی ہوپ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتی ہے اور کوئی ڈیکورم کا بھی خیال کیا جائے. خواتین سے متعلق خاص طور پہ بات کی گئی ہے. ذرا آسیہ اسحاق صاحبہ کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں دوبارہ. آسیہ صاحبہ, اب یہ معاملہ جو ہے وہ اسحاق ڈار کے نام, پھر آج کی گرما گرمی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے, کل تک کا ٹائم لے لیا گیا. آپ نہیں سمجھتی کہ جو صورتحال ہے اس میں گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے لیے, کہ تاکہ الیکشن کیمپین کے لیے جب اتریں تو کچھ تو ہو بیچنے لائق بھی, یہ تو نہ کہیں کہ سب بڑا اچھا رہا اور آگے بھی اچھا رہے گا. ظاہر ہے وہ 90 دن کسی طرح تو گزارنے. دیکھیں, یہ والی بات کرنا, اس کے لیے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ حالات آئے کیوں ہیں, اور اگر آپ کسی بھی بات کو, کسی بھی میٹر کو, یہ جو آپ حالات پارلیمنٹ کے بعد بتا رہے ہیں, اس حالات کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی وہ حکومت ہے جس کو عوام یا سو کالڈ اس کو آپ کہہ لیں, لیکن انہوں نے اس مینڈیٹ کے ساتھ جو سلوک کیا اور اس مینڈیٹ کو جو انہوں نے استعمال کر کے پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی عوام میں اور پاکستان کی ریاستی اداروں کے درمیان میں جو خلیج انہوں نے پیدا کی, تو اس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ کسی بھی پارلیمان کے لیے ایک غیر معمولی صورتحال ہے. تو جب ہم کسی صورتحال پر بات کریں تو پہلے اس کے پس منظر کے پر ضرور جائیں. دوسری بات یہ کہ ڈیفینیٹلی متحدہ قومی موومنٹ کی میں اگر بات کروں, پارلیمان میں ہم موجود ہیں, تو ہمارے پاس ہمارے وہ ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے, متحدہ قومی موومنٹ پارلیمان میں موجود ہے, اور ابھی جیسے آپ بتا رہی تھی کہ آپ سے کچھ مشاورت کہا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے جس کے اتحادی بھی رہے. بہرحال آسیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور صورتحال یہ ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ اب ایک دوسرے کے سامنے تنقید کریں, اور قانون سازی کا مرحلہ جو ہے وہ کل تک چلا گیا, ہم اس پر نظر رکھیں گے. وہی چیز کہ اب آگے الیکشنز آنے ہیں تو وہی آپ کی والی بات کہ اب کچھ گراؤنڈ تو سیٹ ہونا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں, اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں. ایک بہت اہم معاملہ ہے, افسوسناک یہ معاملہ ہے, گھریلو ملازمہ پر تشدد کیس ہے جس پر اب ایک نئی پیش رفت سامنے یہ آئی ہے کہ پولیس نے سول جج کی اہلیہ پر مقدمہ درج کر لیا ہے, اور جو تشدد کا نشانہ بننے والی بچی ہے اس کی حالت بتایا جا رہا ہے کہ مزید بگڑ گئی ہے, اور علاج کے لیے اب اسے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے, اور علاج کے لیے 12 رکنی ایک میڈیکل بورڈ ہے جو کہ تشکیل دے دیا گیا ہے. یقینی طور پر یہ افسوسناک صورتحال ہے, اور سول جج کی اہلیہ کی جانب سے گھریلو ملازمہ پر چوری کا الزام لگا کے تشدد کیا گیا. معاملہ ہے کیا, بچی کی صحت کیسی ہے, کیا اس رپورٹ میں جانے, اس پہ فردر بات کرتے ہیں. پھر ₹10,000 مالیاتی زیورات چوری کرنے کا تھا الزام. 15 سالہ گھریلو ملازمہ ہوئی مبینہ ظلم کا شکار. دانت, ناک, بازو, پسلیاں توڑ دی گئیں, سر پر گہری چوٹیں لگائیں. جی ہاں, یہ واقعہ ہے اسلام آباد میں سول جج عاصم حفیظ کے گھر کام کرنے والی 15 سالہ رضوانہ کا, جو اس وقت لاہور کے جنرل اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. معلوم ہوا ہے کہ سرگودا کے محنت کش کی بیٹی کو ایک شخص نے اسلام آباد میں جوڈیشل آفیسر کے گھر ملازمت دلوائی تھی. دوران ملازمت رضوانہ پر الزام لگایا کہ اس نے چوری کی ہے, جس پر بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسلام آباد کے تھانہ ہمک میں متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو چکا ہے. ایف آئی آر کے متن کے مطابق سول جج کی اہلیہ نے بچی کو ڈنڈوں, چمچوں سے تشدد کا نشانہ بنایا.
सर और चेहरे पर गहरे जख्म आए। बच्ची की हालत गैर हुई तो सिविल जज की अहलिया ने वालिदैन को बुलाकर बच्ची को इनके हवाले किया। बच्ची को पहले सरगोदा DHQ ले जाया गया, फिर हालत न संभली तो इलाज के लिए लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। MS जनरल अस्पताल ने बताया कि बच्ची की हालत तशवीशनाक है। ICU में इलाज की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। तर्जुमान पुलिस का कहना है मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। सिविल जज ने बच्ची पर तशद्दुद की तरदीद करते हुए कहा कि इनकी अहलिया का सोना गायब था। बच्ची की वालिदा ने मारा पीटा। बच्ची को घर छोड़ने का कहा तो इसने दीवार में सर मार लिया। कसूरवार कौन है ये फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन मुतासरा बच्ची जिंदगी की जंग लड़ रही है। तो ये है अब तक की सूरत हाल। बच्ची की वालिदा का मौक़िफ़ ये है कि जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं उन्होंने सुलह के लिए भी रब्ता किया है। मुअज़्ज़िज़ जज नहीं, जो सिविल जज हैं उन्होंने रब्ता किया है। और बहरहाल ये सूरत हाल है। तैयबा तशद्दुद केस भी आपको याद होगा 2016 वाला, और इस सूरत हाल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, कम से कम 1 साल की सज़ा हो सकती है। मुकदमा हो गया, मामलात क्या हैं? राना वहीद हमें लाहौर से ज्वाइन करें। इस बच्ची की हालत कैसी है, वालिदैन क्या बताते हैं, ये हम राना वहीद से जानेंगे और समझेंगे। जबकि आदिल सईद अब्बासी हम इस्लामाबाद से ज्वाइन करें, उनसे समझने की कोशिश करेंगे अब तक वफाकी पुलिस ने तहकीकात में क्या कुछ जाना और समझा है, वो हमें बताएं। सबसे पहले राना वहीद, डेफिनेटली बच्ची की जो सेहत है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। जो 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड है वो क्या बताता है, क्या हालत है? अस्पताल में आप भी गए, देखा इस बच्ची को, वालिदैन से मिले, क्या लेटेस्ट है जो आप शेयर करेंगे? बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है। जो है ये 15 साला रिजवाना है, जो कि कल जो है जनरल अस्पताल लाहौर में इनको लाया गया और उसके बाद तब से अब तक जो है उनको ICU में रखा गया है। और इसके लिए जो 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है तश्कील दिया गया, जिसमें तमाम माहिर डॉक्टर जो हैं उस बोर्ड में शामिल किए गए हैं और इसके जो इब्तदाई टेस्ट है वो ले लिए गए हैं और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। जबकि निगरान सूबाई वज़ीर जो हैं जो डॉक्टर, उन्होंने भी जो है रात गए, दौरा किया जनरल अस्पताल का और बच्ची की जो टेस्ट किए गए थे उसकी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई थी। आज रिपोर्ट जो है सामने आई है जिसमें ये साबित हो गया है कि बच्ची के ऊपर जो है तशद्दुद हुआ है और उसके बाद उनकी जो इंजरीज़ है उनकी बॉडीज़ के ऊपर जहाँ पे तशद्दुद ज़्यादा जो निशानात हैं उसके भी जो है फोरेंसिक टेस्ट जो है वो किए गए हैं। और उसके बाद अब 2 जगह पे जो डिसाइड किया गया है मेडिकल बोर्ड की जानिब से कि उनका ऑपरेट होगा और उसके बाद जो है उसकी मज़ीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है की जा रही है। और उसके साथ अगर देखा जाए तो रिजवाना जो है उसको ICU में इसलिए रखा गया क्योंकि रात को भी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी उनकी जानिब से भी हिदायत दी गई थी कि 12 घंटे एक शिफ्ट जो होती है, 8 घंटे तीनों शिफ्टों के अंदर जो है इस बच्ची की मॉनिटरिंग जो सेहत की है वो की जाए। ठीक है, सेहत की बहुत कड़ी मॉनिटरिंग हो रही है। राना वहीद हमारे साथ ही रही है। आदिल अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं क्योंकि ये वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया। आदिल, बताइएगा इस वाक़े के बाद अब कुछ मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं जो सामने आ रहे हैं। एक जानिब बच्ची का मौक़िफ़ है, एक जानिब सिविल जज साहब कुछ और कह रहे हैं, उनकी जो अहलिया है वो कुछ और कह रही हैं। तो ये मामला अब तक कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, इस वक्त घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का जो मामला है उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। जो बच्ची की मुतासरा बच्ची की वालदा हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि जज साहब की जानिब से सुलह की ऑफ़र जो है वो की गई है और कहा गया है कि तमाम ख़र्चा जो है वो उठाने के लिए तैयार है। इलाज मुआलजे का ख़र्चा जो है वो भी उठाने के लिए तैयार है। उसके अलावा भी रकम देने के लिए मोअज़्ज़िज़ जज जो है वो तैयार है। ये मुतासरा बच्ची की वालदा की जानिब से बताया गया है, जिस पर मुतासरा बच्ची की वालदा का कहना है कि हमने सुलह की ऑफ़र को ठुकरा दिया है और कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। बच्ची की हालत जो है वो तशवीशनाक है, जिस पर जो सुलह है वो किसी सूरत नहीं की जा सकती। इसके अलावा आज मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। थाना होमक में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ भी पुलिस ने सिविल जज के घर पर छापा मारा था और 8 घंटे इंतज़ार करती रही पुलिस, लेकिन घर पर कोई भी ना आया और ना मौजूद था। सिविल जज जो है वो अपनी फैमिली के साथ घर से फरार हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि जो कार्रवाई है इसके बाद मजीद कार्रवाई वो भी की जाएगी, कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मैं ज़रा वो नाजरीन जो इस मामले को देख रहे हैं और इसकी हसासियत को समझ रहे हैं, तैयबा तशद्दुद केस का मैंने हवाला दिया तो जो जज थे राजा खुर्रम, वो और उनकी अहलिया, उन्हें हाई कोर्ट से 1 साल की सज़ा हुई थी जो सेशन कोर्ट से हुई थी, फिर हाई कोर्ट ने उसे रखा था और पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके सेक्शन 328A के तहत ये हुआ था। तो बहरहाल इसमें 3 साल की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है। लेट्स सी कि इस केस में क्या बनता है। आदिल सईद अब्बासी,
اور اس کے علاوہ رانا وحید آپ دونوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا، بہت بہت شکریہ۔ یہ صورتحال ہے جناب، ایک اور اسکینڈل طیبہ تشدد کیس جیسا ہی معاملہ ہے، کم و بیش اسی اسٹریچر کے لوگ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کا معاملہ گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد ہوا، حالت غیر ہونے پر اسے والدین کے حوالے کر دیا، پھر والدین ہسپتال لے کے گئے تو اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ سرگودا کے ہسپتال میں اس کا علاج نہ ہو سکا، اسے واپس لاہور بھیجا گیا اور لاہور میں اب وہ زیر علاج ہے۔ بچی کا بیان ہو چکا، جبکہ سول جج جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا بچی کی والدہ سے اور کہا ہے کہ جناب اس سلسلے میں آپ صلح کر لیں۔ بہرحال بچی کی والدہ نے بڑا دو ٹوک جواب دیا کہ آپ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، ہم بھی اس کیس میں انصاف چاہتے ہیں۔ پورے کیس کی تفصیلات آپ نے جانی ہیں، ابھی شامل کریں گے دن بھر کی اہم 20 خبریں سپر 20 میں۔ خیبر میں دھماکہ، ایڈیشنل SHO عدنان آفریدی شہید۔ دھماکہ تھانہ علی مسجد میں واقع جامع مسجد میں ہوا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ خودکش تھا۔ انتخابی اصلاحات بل میں مزید ترامیم کی منظوری کل تک مؤخر۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی مخالفت۔ رضا ربانی نے کہا ہے کہ لگتا ہے مشترکہ اجلاس کو قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرح ربڑ سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں۔ جو قانون سازی کی جانی ہے وہ بل مسودے کی صورت میں ہمارے پاس نہیں۔ پارلیمان کا جنازہ نکل رہا ہے، ارکان کو ہانک کر لایا جانا منظور نہیں۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اظہار خیال۔ ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو ہمیں روٹی اور ادویات کے لالے پڑ جاتے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب۔ سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم نے پوری طاقت سے نااہلوں کو اقتدار سے نکالا، جعلی حکومت کو پہلے مانا نہ اب مانیں گے۔ چیئرمین PTI کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں پیشی، فرد جرم عائد کرنے کے لیے چیئرمین PTI 2 اگست کو پھر طلب۔ سائفر تحقیقات کے لیے چیئرمین PTI FIA میں پیش، انکوائری ٹیم نے سابق وزیر اعظم سے 2 گھنٹے سائفر سے متعلق پوچھ گچھ کی۔ نگران وزیر اعظم سیاسی شخصیت کو بننا چاہیے، ابھی پارٹی نے کسی نام کا فیصلہ نہیں کیا، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گوجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو۔ GDA اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کے لیے MQM کو ووٹ دے گی، مصطفیٰ کمال کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ پاکستان میں لوگ سیاست کھیل رہے ہیں، پیپلز پارٹی سیاست کی بجائے عوامی خدمت کر رہی ہے، سندھ کے وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستانی معیشت کی بحالی، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترکیہ کے صدر کا اگلے ماہ دورہ پاکستان کا امکان، ترکیہ کے صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ اور وفد بھی اسلام آباد پہنچے گا۔ گوجرانوالہ کی عدالت نے رانا ثناءاللہ کو چیف سیکرٹری اور افسروں کو دھمکانے کے مقدمے سے بری کر دیا، مدعی مقدمے نے الزامات واپس لے لیے۔ بھارت سے آئی انجو نے دیروالا کے نصر اللہ سے نکاح کر لیا، انجو نے اسلام قبول کر لیا، اسلامی نام فاطمہ رکھا، ڈسٹرکٹ کورٹ دیر میں دونوں کا نکاح ہوا۔ کراچی میں بادل برس پڑے، محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی، 27 جولائی سے کراچی میں بارش کا ایک اور سسٹم بنے گا، 31 جولائی تک بارش ہوگی۔ مانسون بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، قصور میں ہیڈ گنڈا سنگوالا میں پانی کی سطح 22 فٹ بلند، کئی دیہات ڈوب گئے۔ اسلام آباد میں سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد کا مقدمہ درج، حبس بیجا میں رکھنے اور تشدد کے دفعات شامل۔ پاکستان انٹرنیٹ پر پابندیاں لگانے والے ملکوں میں تیسرے نمبر پر آ گیا، رپورٹ کے مطابق سانحہ 9 مئی کے بعد ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب تک رسائی پر پابندی رہی۔ کولمبو ٹیسٹ کے دوسرے روز بادلوں کی انٹری، بارش کے باعث آج کا کھیل ختم کر دیا گیا، پاکستان کے سری لنکا کے خلاف 2 وکٹ کے نقصان پر 178 رنز۔
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी बात कर लेते हैं बलूचिस्तान में अफगान दरअंदाजी के वाक़यात के बाद अब नई खबर ये सामने आई है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से रब्ता किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीका के जो मुश्तरका मफादात हैं उन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इस मुलाकात से मुतालिक बल्कि टेलीफोनिक रब्ते से मुतालिक आप इस रिपोर्ट में जानिए, फिर इस पर फर्दर बात करते हैं। मुस्तहकम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमरीका के लिए भी इंतहाई अहम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता, नतीजा खेज़ पाक अमरीका शराकतदारी का आया था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान में अमरीका के मुश्तरका मफादात पर तबादला ख्याल हुआ। एंटोनी ब्लिंकन ने अपने ट्वीट में कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ नतीजा खेज़, जमहूरी और खुशहाल शराकतदारी की हिमायत करता है। अफगानिस्तान समेत मुश्तरका इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की गई है। याद रहे बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर पाकिस्तानी हुक्काम पहले ही अफगानिस्तान को अपने मुआहदों पर अमल दरामद के लिए आगाह कर चुके हैं और दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे का मुतालबा किया जा चुका है। तो ये सारी सूरत हाल, इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो टेलीफोनिक रब्ता है, इसे आइसोलेटेड तो डेफिनेटली हमें देखना नहीं है, क्योंकि कल के रोज़ जो इंतहाई अहम मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और अमरीकी सेंटकॉम कमांडर के दरमियान, जनरल माइकल के दरमियान, वो फिर कोयटा में आर्मी चीफ की गुफ्तगू, फिर ईरान का दौरा, ये सारी सूरत हाल अगर मिला के देखी जाए तो वो जो अफगानिस्तान ने कहा था ना कि मुआहदा अमरीका के साथ हुआ है, अमरीका भी आ रहा है कि ठीक है हमारे साथ हुआ है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। देखें, बात यह है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आई विल मेनली होल्ड रिस्पॉन्सिबल अमेरिकन को, कि अमेरिकन ने जिस तरीके से जाते हुए अनअटेंडेड हज़ारों की लाखों की तादाद में वेपन, एमुनिशन, नाइट विंग डिवाइसेस वहाँ छोड़ के चले गए हैं टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ ऑल ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। और ये हमें देखने की बात है कि अब आप अमेरिकन को याद है 2 साल के बाद जब ये वेपन एमुनिशन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग गया और वो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में और KPK में ऑपरेशंस कर रहे हैं, मुसल्लह फ़ौज बहुत जवान मर्दी से, बहादुरी से, पेशा वाराना तरीके से उनका मुकाबला कर रही हैं, रोज़ शहादतें दे रहे हैं हमारी पुलिस, हमारी FC, हमारे जो आर्मी के जवान। बट ये अमेरिकन को सोचना है कि उन्होंने क्या करना है। क्या अमेरिकन ने अफगान हुकूमत को स्टेबल किया? क्या $9 बिलियन जो उनके फ्रीज किए हुए हैं, क्या उनको वापस किए ताकि वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो, उनके रेट पूरे अफगानिस्तान में कायम हो, ताकि वो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकें? आप जाते हुए तो बड़े मदद से चले गए, पाकिस्तान ने आपको इवैक्यूएशन में आपके फॉरेनर्स को बड़ी मदद की, वो भी हमने मदद की। उसके बाद आपने पाकिस्तान के ऊपर कोई हर किस्म की पाबंदियां लगाई हुई हैं। अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ कि देखें, कल परसों भी बयान था अफगान हुकूमत के तर्जुमान का कि अमेरिका गया है यहाँ से लेकिन उसकी इंटेलिजेंस नहीं गई। अब इस सारी सूरत हाल में हमने डायरेक्ट अपने पड़ोसी से बात करके मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि कुन्नड़ में जब हम जाते हैं और वहाँ पर जो हमारे मतूबा दहशतगर्द होते हैं उन्हें हम टारगेट करते हैं, इसका मतलब है कि वर्किंग रिलेशन की गुंजाइश है, या हमने अमेरिका की तरफ से जाना है लंबा वाया लेके जिसमें लीकेजेस के ज़्यादा चांसेस हैं? देखें, हमें हर हालत में अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया ब्रदरली मुल्क है, दोनों तरफ पश्तून्स रहते हैं। साउथ में जो हमारे साथ ज़्यादा ताल्लुक है वो पश्तून के, चाहे वो KPK है, चाहे क्रॉस द बॉर्डर है, या अफ़गान पश्तून पाकिस्तान में जो रिफ्यूजीज़ हैं। हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल अफ़गानिस्तान जाना चाहिए। हमारे चीफ आर्मी स्टाफ आपके सामने, पहले वो यहाँ पर गए कोयटा में, जब वो वहाँ पर मुलाकात से स्पीक का इज़हार किया, अफगान तालिबान से तस्वीर की, फिर ईरान गए क्योंकि ईरान स्टेक होल्डर है, वहाँ उनसे बात की, नॉर्दर्न आइलैंड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बेसिकली हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। हम इंडिया, रॉ और हमारे दुश्मन ममालिक सब चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात और ख़राब हो जाएँ। जितना अफगानिस्तान में ट्रबल होगी, जितना वहाँ पर हालात ख़राब होंगे, उतना हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। वहाँ से ज़्यादा दहशतगर्दी होगी, इसका मतलब हमारा CPEC मनसूबा कामयाब नहीं होगा, हम इकनॉमिक तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें इसके लिए सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है। लेकिन
ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ پھر آپ اپنے افغان ریفیوجیز کو اچھا اس کو ہم نے بہت مہمان ڈیفینیٹلی اچھا ایک آخری سوال ملاقاتیں رابطے ہو رہی اس کو کس طرح میں اس میں یہ بلکہ اس میں ایک پوائنٹ یہ لے لیں کہ اینتھنی بلنکن کا رابطہ کرنا اور پھر کل کی جو ملاقات ہے یہ جو اتنا اوور ویلمنگ طریقے سے آ رہے ہیں یہ اس کو ہم ایک نئے ٹریپ کی طرح سے دیکھیں کہ افغانستان کے لیے وہ یہاں سے دوبارہ آپریٹ کرنے کے کچھ عزائم رکھتے ہوں منصوبے رکھتے ہوں. یو نیور نو. دیکھیں پاکستان کی حکومت کو بہت سوچ سمجھ کے میجر رسپانس دینی چاہیے. ظاہر ہے بلنکن نے بات کی ہے, جنرل مائیکل سینڈکوم کمانڈر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستان آرمی نے بھی اپنے تحفظات بتائے ہوں گے جی کہ ہمیں آپ کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہیں, یو نیڈ ٹو, جو آپ گن چھوڑ کے گئے ہیں آپ اس کو کلیئر کریں, آپ اس کو سالو کریں. یہ سمپل سی بات ہو. اسی طرح فارن منسٹر کی آپس میں بات ہوئی ہے, انہوں نے بھی بات کی ہوگی. دے مسٹ ہیو ریئلائزڈ کہ پاکستان اس وقت ریئلی پاکستان کی بڑی شہادتیں ہو رہی ہیں. وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. چیف آرمی اسٹاف جنرل آصف نے بڑی کلیئر تصویر کا اظہار کیا ہے, اینڈ دس میسج آئی ایم شیور مسٹ ہیو بین کنویڈ ٹو سینڈکوم کمانڈر. اور فارن منسٹر نے جنرل بلنکن کو فارن منسٹر بات کی ہوگی. ہمیں اس میں بڑی کلیئر پالیسی رکھنی ہے, اور اگر کوئی ان کی ڈیمانڈ آتی ہے دین وی ہیو اے پارلیمنٹ میں جا کے ہر بات کو تھریش آؤٹ کریں. آنسر جو پہلے پارٹی پی ٹی اے چیئرمین نے کہا جی ایبسولوٹ ناٹ, ہمیں سمپل بات کہنی چاہیے کہ جی ہماری پارلیمنٹ فعال ہے, وی ول گو ٹو دا پبلک ریپرزینٹیٹیوز, وی ول ڈسکس. وہاں جا کے ہم دیکھیں گے ہماری پارلیمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, وچ از اے مور ڈیموکریٹک آنسر, وی مسٹ فالو دیٹ. ٹھیک ہے حارث صاحب, جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک یقیناً لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج وزیر خارجہ نے ضرور دیا ہوگا, سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میسج کلیئرلی دے دیا ہوگا وزیر خارجہ نے؟ انہوں نے پاکستان از سوورن کنٹری, پاکستان بڑی کلیئر پالیسی رکھتا ہے, اور آئی ایم شیور کہ یہ بات کی بھی ہوگی اور ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو آئی تھنک اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کے جانا چاہیے جوائنٹ سیشن میں, وہاں جا کے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, اور بہت سخت تشویش کا اظہار کرنا چاہیے افغانستان کو بھی, امریکہ کو بھی, اور یونین کو بھی, کہ افغانستان کو اسٹیبل کریں. اسٹیبل کرنے کے لیے ان کے پیسے ریلیز کریں. اس کے بعد جب ان کی ریٹ قائم ہوگی تو پھر اور افغان طالبوں کو کہنا چاہیے کہ آپ بیسٹ ایتھنک بیلنس ریپرزینٹیشن کریں. 46% اگر پشتون ہیں تو باقی ہزارہ ازبکس اور جو باقی لوگ ہیں تاجکس ہیں ان کی ریپرزینٹیشن ملے, تاکہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی تو اس کی ریٹ قائم ہوگی نارتھ میں, ساؤتھ میں, ایسٹ ویسٹ میں, جس کی وجہ سے افغانستان کو پرابلم ہو رہی ہے. آئی تھنک یہ بات دونوں سائڈ پہ بڑی ہے. یقینی طور پر امریکہ جو ہے وہ صرف انار نہ لے. آج ہی کی خبر تھی کہ ایکسپورٹ شروع ہو گئی افغانستان سے, اور بڑے پیمانے پر شروع ہو گئی. یہاں بھی ان کو کچھ دے دیں, ان کے پیسے دیتے ہوئے ان کے ساتھ شرط رکھ لے. جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ اس کی پاسبلٹی کیوں نہیں ہے ابھی بھی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں دل میں یہ خلش ہے کہ کسی طرح انڈائریکٹلی, جیسے بہت سارے ملکوں کے لیے ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی ہماری حاکمیت حکومت ہو؟ امریکہ کی یہی کوشش ہے افغانستان کو لے کے. دیکھیں افغانستان سے امریکن گیا ہے پر انہوں نے اپنی پریزنس ختم نہیں کی ہے, وہ اپنی باقیات چھوڑ کے گئے, اور را انڈینز وہاں پر موجود ہیں. وہ پاکستان میں ٹوٹی TTP کو فل سپورٹ کر رہے ہیں, داعش کو فل سپورٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اوپنلی کیا کیا, اور BLA BLF کو سپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر. وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں جی کریں گے, بلوچستان کو ہم نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ بلوچستان میں امن ہو گیا تو ہم نے آپ نے اچھا اس میں بریگیڈیئر صاحب ایک ذرا ایک مختصر سا جواب میں اس پہ چاہوں گا کہ جب ہم نے ریہیبلیٹیشن کی اور ان لوگوں کو بلا لیا واپس جو ہماری طرف کے لوگ تھے, آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پر ان کی ٹیگنگ, ان کی مانیٹرنگ کا کوئی میکینزم ہوگا؟ ہم کیوں لیک کر رہے ہیں اس طرف سے کاؤنٹر کرنے میں؟ اس کو مختصر جواب پھر مجھے آپ سے شکریہ کرنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو جب ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے ایٹ لیسٹ ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. جب تک معاہدہ طے ہو جاتا ہم سب کچھ کلیئر کر لیتے, ادروائز ان کو دب اجازت دیتے جب وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے آئین قانون کو مانتے ہیں, ہتھیار سرنڈر کرتے ہیں, پاکستان کی ریٹ کو قائم ایکسیپٹ کرتے ہیں, only then they should have been allowed, otherwise they would have never been allowed. بالکل ٹھیک. حارث نواز صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت زیادہ انفارمیٹیو گفتگو کر رہے تھے, اور جو اسٹریٹجیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو یقیناً یہی اسٹریٹجی پاکستان کی ہونی چاہیے. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ دے دینا چاہیے, اور ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جو رابطے ہو رہے ہیں وہ یقیناً جو ہیں وہ خاصے اہمیت کے بھی حامل ہیں, کیونکہ مستحکم پاکستان افغانستان امریکہ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم بھی ہے. اور ابھی انٹرنیشنل راؤنڈ اپ. اٹلی کے صوبہ مونزا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی, سائن بورڈ گر گئے, درخت اکھڑ گئے, نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا.
منی پور فسادات اپوزیشن نے حکومت کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا. بھارتی اپوزیشن نے لوک سبھا میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا منصوبہ بنا لیا. ناروے کی 12 وزارتوں پر سائبر حملہ. سرکاری ویب سائٹس ہیک ہونے سے اہم سرکاری امور درہم برہم ہو کر رہ گئے. بھارت میں تیار ہونے والا کف سرپ موت بانٹنے لگا. گیمبیا میں بھارت سے درآمد کف سرپ سے 70 بچے ہلاک ہو گئے. گیمبیا نے درآمد کنندگان سمیت بھارتی حکومت کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کر دی. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. سیاست کی تو بہت بات ہو گئی ہے, لیکن سیاست کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی سیاست کے سوشل میڈیا پہ اثرات پہ بات کر لیتے ہیں. اسی پہ بات کر رہے ہیں. جی جی, تو اسی سیاسی عدم استحکام کی زد میں اب سوشل میڈیا بھی آ چکا ہے. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ آئے روز جو بندش ہوتی ہے اور انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے. اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو 2023 میں انٹرنیٹ پر پابندیاں لگنے والا اب یہ تیسرا ملک بن گیا ہے. رواں سال سب سے زیادہ ایران, بھارت اور پھر پاکستان میں انٹرنیٹ بند رہا ہے, اور پابندیوں کے تحت فیس بک سب سے زیادہ بین ہوئی ہے. فیس بک بھی, اس کے علاوہ یوٹیوب بھی, واٹس ایپ سروسز کو ڈاؤن کیا گیا. ایون 4G جو سروسز تھیں وہ بھی متاثر رہیں. تو پاکستان کے انٹرنیٹ پر سیاسی معاملات کا جو اثرات ہیں اس پر ایک رپورٹ ہم نے تیار کیا, وہ دیکھیں. پھر ہمارے ڈیجیٹل ایڈیٹر ہمارے ساتھ ان سے بات کریں. ملکی سیاسی منظر نامے پر ہلچل ہوئی تو سوشل میڈیا کا محاذ بھی بھڑک اٹھا. حکومت نے نہ صرف سڑکوں پر احتجاج روکا بلکہ انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی. آزادی اظہار رائے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی منقطع رہا. عالمی ادارے نے انٹرنیٹ پر پابندیوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ پر لگی پابندیاں جبری تھیں. عالمی پابندیوں کے تحت پاکستان میں سوشل میڈیا زیادہ متاثر نہیں ہوا. دنیا بھر میں 42 نئی پابندیوں میں پاکستان صرف 3 کا ہی ذمہ دار تھا. پاکستان میں سانحہ 9 مئی کے بعد سوشل میڈیا پر پابندیاں مزید سخت ہوئیں. ملک بھر میں ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام اور یوٹیوب تک رسائی پر پابندی رہی. کئی دنوں تک ملک میں عارضی سیلولر نیٹ ورک ڈسرپشنز بھی دیکھی گئیں. پاکستان کو ہر روز تقریباً 50 سے 60 لاکھ ڈالر کا نقصان ہوتا رہا. رپورٹ کے مطابق ایران میں 14 مرتبہ, بھارت میں 9 مرتبہ اور پاکستان میں انٹرنیٹ سروس پر 3 مرتبہ سخت پابندیاں عائد کی گئیں, جس کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں فیس بک سب سے زیادہ بین ہوا. تو یہ ہے صورتحال, اور کیوں ہم اس لسٹ میں نیچے سے تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں آپ نے سمجھ لیا, جان لیا. بہرحال ڈیجیٹل ایڈیٹر ہاشم خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہاشم, ونس اگین آپ کو ہم دی نیوز روم کے سیٹ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب یہ صورتحال ہے کیونکہ آپ ان معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. یہ سلسلہ کیا ہے, ہم کیوں ہمیشہ ان لسٹس میں جن میں ہمیں ٹاپ پہ آنا چاہیے نیچے سے اسکور کر رہے ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے, کیا اس کا ریزن ہے؟ دیکھیں عبید, یہ جو فنومینا ہے انٹرنیٹ کا اور یہ جو لوگ استعمال کریں گے, صرف جو اس کی ریسٹرکشن لگتی ہے صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو انڈیا کے اندر بھی ابھی ریسنٹلی جو منی پور والا سارا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے انٹرنیٹ کی ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے. اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو اس کے اندر بھی انڈیا نے آئے دن کا کام, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ فلو آف انفارمیشن کو روکتے ہیں. آج کل جو گورنمنٹ ہے جو کہ لوگ جو اپنی سپریس کر رہے ہوتے ہیں کسی کمیونٹی کو, تو اس کے اندر وہ فلو آف انفارمیشن کو روکتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں ان کا میسج نہیں جا رہا ہوتا. تو دیکھیں پاکستان کے اندر بھی اگر ہم ریسٹرکشن کی بات کریں جو پاکستان نمبر 3 پہ آیا اور اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ مینلی 2 آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی وجہ سے ہے. مینلی جو فیس بک اور یوٹیوب, اور اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ آج کل فیس بک اور یوٹیوب جو ہے وہ مانیٹائز ہوا ہوا ہے, اور پاکستان کی بہت بڑی ایک چنک ہے آڈینس کا جو کہ ایکچولی اس ریونیو کو یوز کرتا ہے اور ایکچولی اپنے گھر وغیرہ باقی چیزوں کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے. تو بیسکلی پاکستان کے اندر جو مئی کے اندر ریسٹرکشن لگی تھی اس کا جو میجر امپیکٹ آیا تھا وہ صرف ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کے جو سوشل پلیٹ فارم اس کے علاوہ نہیں, بلکہ ہمارے بہت سارے باقی سیکٹرز بھی تھے جو کہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے. فوڈ سروسز متاثر ہیں, ابھی ہم نے اس رپورٹ میں بتایا. اچھا, اس میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک فری لانسر ہے جس نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ, اور وہ سروسز کلیم کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ 3 دن میں ڈلیور کر رہا ہوں, 4 دن میں ڈلیور کر رہا ہوں. آپ نے کیا جی انٹرنیٹ ٹھک کر کے بند. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک فری لانسر, ایک انڈیویجول ہاشم نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا کیس بن جاتا ہے اور پوری مارکیٹ میں آپ خراب ہوتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے. لیکن میں آپ سے اس بات کا جواب لیتا ہوں. وزیر اعظم اس وقت براہ راست ایک تقریب میں موجود ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ اس وقت آزاد پیشہ ورانہ سرمایہ کاری اور نیشنل انوویشن ایوارڈ کی اس تقریب میں موجود ہیں. انہیں بریف کیا جا رہا ہے, سنتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے انہیں. اور ہمیں یہ چیز ہمیں بھی نہیں پتا تھی کہ ہم دنیا کی پہلی ایسی ٹیم اسٹارٹ اپ تھا جو کہ ایٹ اے گلوبل لیول ہم فیچر ہوئے تھے کہ اینڈرائڈ موبائل فون, ٹینسر فلو, ان ٹیکنالوجیز پہ جو کہ پورے گلوبل سافٹ ویئر ہاؤس آپریٹ کرتے ہیں. سو کرنٹلی میں گوگل کی سیکورٹی ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہوں, کیونکہ 1-2 مہینے پہلے میں نے ان کی سیکورٹی بریچ کی تو انہوں نے دوبارہ مجھے بلایا اپنے پاس, تو ان کے ساتھ میں تھرو آؤٹ ان کانٹیکٹ رہا. ریسنٹلی آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ ہے الکبرا کے نام سے جو آپ لوگوں نے آزاد کشمیر میں جہاں پہ سائٹ پہ اسٹارٹ کیا, تو
उस टाइम मुस्लिम हैंड्स ने हमें अप्रोच किया उस पर, तो उसको हम डिजिटाइज़ करने जा रहे हैं। मुस्लिम हैंड के साथ हमने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया 5 स्टार मीटिंग, जो कि आप अपने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जितनी भी चीज़ें करते हैं ऑटोमेटिकली मिनट्स जनरेट होकर चीज़ें Sir, my name is Urba Sarhani and we are making sanitary pads from banana fiber. So in Pakistan there is a problem that sadly we have complete lack of awareness of personal hygiene among Pakistani women, and only 17% in Pakistan women have access to the sanitary pads. Why? Because there is lack of awareness and there are high prices. The high prices are because of the raw materials that are imported. So basically, as you have seen earlier, we can make fiber from banana stem that can further be used to produce fluff that can be used in the pads, in the sanitary pads that we can provide to the women in the rural areas at a very very cheap cost. جی جی السلام علیکم سر، مائی نیم از احسن احمد خان فرام کراچی. ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ ایک ڈرون ہے جو پیٹرول پہ اڑتا ہے اور اس کا فلائٹ ٹائم 3 آورس ہے، اور اس کی انڈسٹریل اپلیکیشنس میں ایگریکلچرل ایریل اسپریئنگ، کنسٹرکشن میپنگ اور سرویلنس اور آرمی ملٹری سر دس از محمد صاحب فاؤنڈر اینڈ سی او. سو ہمارا جو بگ آئیڈیا ہے وی ہیو میڈ اے پروڈکٹ سر، وی ہیو میڈ اے پروڈکٹ پورا طریقہ دیٹ ریڈیوسز یور الیکٹریسٹی بلز اینڈ پاور آف 50%. سو دا ٹیکنالوجی ہیز بین ویلیڈیٹڈ بائی شیل. ہم نے شیل میں انسٹال کیا اور ہمیں 15% سے زیادہ ریڈکشن اچیو ہوئی الیکٹریسٹی بلز میں. سو یا دس از دا بگ آئیڈیا. تھینک یو. یہ بھی بڑا مزے کا. السلام علیکم سر. سر بیسکلی ہمارے اسٹارٹ اپ کا نام علاج گھر ہے اور یہ بیسکلی ہماری ڈیوائسز ریموٹ ایریا میں لگی ہوتی ہے، تو جو پیشنٹ اسپتالوں تک نہیں آ سکتے، یہ ایک منی ہاسپٹل ان کے لیے وہیں پہ لگ جاتا ہے اور پیشنٹ کے لیکچر سے سکتے. ڈاکٹر سے کنیکٹ رہے گا چاہے کراچی لاہور سے کہیں بھی. ٹھیک ہے. یہ 2-3 اور ہیں یہاں سے شروع کریں. دیر ہوتی. ہاں جی بس. میرا نام حسینہ صالح ہے، میری فارم کا نام کلام فار سولوشن ہے. ہم کسانوں کے لیے سر ایگری ڈرونس بنا رہے ہیں جو کہ اسپرے فرٹیلائزر اور پرسیجن ایگریکلچر کے اندر استعمال ہوتے ہیں. سر اب تک ہم 1500 فارمرس کو سروسز دے چکے ہیں، 4500 ایکڑ سے زائد رقبہ کور کر چکے ہیں ڈرون اسپرینگ کے تھرو اور 106 ملین کا ریونیو کما چکے ہیں. سر بائی 2030 یہ انڈسٹری جو ڈرون ایگری ڈرون کی انڈسٹری ہے وہ $56 بلین کی انڈسٹری بن جائے گی. تو سر اگر ہم اس کا کچھ پارشل بھی پاکستان کی اکانومی میں ایڈ کر سکے بائی ایکسپورٹنگ دیز تھنگس ان ایمرجنگ مارکیٹس. سر وی نیڈ یور ہیلپ فار دیٹ. سر وی نیڈ یور ہیلپ فار دیٹ. بیسکلی ایک سوشل انٹرپرائز ماڈل ہے جو کہ ٹرانسجینڈرس کے لوکل اسکلس کو یوز کر کے گلوبل اسٹارٹ اپ کر رہا ہے. یہ ساؤتھ انڈیا کا فرسٹ ٹرانس لیڈ ٹیک بیسڈ گلوبل اسٹارٹ اپ ہے. ہم بیسکلی وی آر بیسڈ ان ملتان. ہم ہینڈ امبرائڈرڈ کلچ پیکس اور ٹوٹ پیکس بنا رہے ہیں اور ان کو ہم US میں سیل کر رہے ہیں. اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ ایک ٹرانسجینڈر لیڈ اسٹارٹ اپ ہیز میڈ اٹ ٹو اے نیشنل لیول پروگرام, a national level pitching contest from more than 12,000 applicants. Thank you very much, sir. I am Ayush and my product is EcoBuck, which is the first ever smart compost bin in Pakistan to convert your organic waste into compost. So as you know, there are sensors in, as you know, the Pakistan is a agricultural country اور ہمیں بہت زیادہ ویسٹ کا ایشو بھی آتا ہے. تو اگر ہم ہر گھر میں یہ اسمارٹ کمپوسٹ بن رکھیں جس میں آپ اپنا کھانا ڈالیں اور وہ کھاد میں کنورٹ ہو جائے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے معیاری کھاد کو بھی ریپلیس کر رہے ہیں ود دا بایولوجیکل کمپوسٹ, اور جو گھر کا کھانا وغیرہ ہے اس کا جو لینڈ فلس پہ وہ جاتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. میرا عثمان ہے سر. ہم الیکٹرانک بیسڈ کمپنی رن کر رہے ہیں سر. رائٹ ناؤ ہم نے صرف اس ایک پروجیکٹ سے سر آرمی کا $5 ملین سیو کیا سر. سر 200 پیسز ہم نے آرمی کو آلریڈی دیے ہیں سر. فلر کمپنی سر جو ویسٹرن امیریکن رشین ٹیکنالوجی ہے سر اسے ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں سر اور پاکستان میں سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں سر. ہیلیز, ریڈارز, آپ کے ٹینکس کے سولوشن سر ہم ڈیزائن کر رہے ہیں اور پاکستان آرمی کو دے رہے ہیں. نام بھی بڑا اچھا رکھا ہوا, فور انجینئر. My name is Hafsa Sayyed and I am from Slosh. Slosh is building AI healthcare solutions to detect early stage cancers. It is for radiologists and doctors to analyze this and it generates AI reports.
Ladies and gentlemen. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में मौजूद थे और वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो एक तकरीब में शिरकत कर रहे थे और उन्हें मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट के हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफ भी किया गया था। इस्लामाबाद में इस तकरीब का इनेकाद किया गया था। फ्री लांसर सरमायाकारी से मुतालिक ये तकरीब थी